बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी और सेमिनार एंड सिम्पोजियम कमेटी की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बार वोकेशनल कोर्स का आज 5वां दिन है और आज हमारा 15वां लेक्चर आप तमाम दोस्तों के साथ हम यहाँ पर शेयर करेंगे। कहने में ये हमने अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत बड़े बड़े आदमी बीच में देखे, मगर मेरे नज़दीक बड़ा आदमी वो है जो अपने अमल से इस्टेब्लिश हो। बार वोकेशनल कोर्स में और आपको बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन जिन बंदों को मैं ट्रूली इस प्रोफेशन के अंदर रिस्पेक्ट करता हूँ उनमें वो साहिबान मेरे लिए अव्वलीन हैं जो कि वकीलों के लिए कुछ करते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि बरतानिया की क्वीन ने तो उनको सर का खिताब नहीं दिया, लेकिन बार काउंसिल में हमने उनको सर का खिताब बीच में दे दिया। हमारे दरमियान सर उमर लतीफ़ मौजूद हैं, जिनका आई मस्ट से कि उनका प्रोफेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन और उनका ट्रेनिंग के लिए वकला की ट्रेनिंग के लिए कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग है। बहुत ज़बरदस्त लेक्चर डिलीवर करते हैं और आज आप तमाम दोस्तों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि प्रैक्टिकली वकालत फ़ौजदारी की किस तरह करते हैं और फ़ाइल किस तरीके से तैयार करके जमा करवाते हैं, उसके लिए हमने इनवाइट किया सर उमर लतीफ़। मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ और फिर दोहराऊँगा, आज कोयटा से आए हैं। बलूचिस्तान की बदकिस्मती, पंजाब की खुशकिस्मती कि हमारे दरमियान आ गए और लड़कों को ट्रेन वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं। सर उमर लतीफ़, वेलकम टू पंजाब बार काउंसिल सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पंजाब बार काउंसिल और ख़ास तौर पर अहमद क्यूम साहब का शुक्रिया कि वो जब भी ऐसा कोई भी सेशन होता है तो उसके लिए याद करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मुझे कोई नहीं जानता था और मेरे को 1 या 2 वीडियोज़ अपलोड हुए थे तो मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई थी कि जी मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तो मैंने उनका नाम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से ही सेव किया और उस वक्त उन्होंने कहा कि जी हम अगर कभी आपको पंजाब में बुलाएं तो क्या आप आएंगे। तो मेरे लिए सारी चीज़ें बड़ी अजीब सी थी कि बलूचिस्तान के हम आलमोस्ट 15-16 साल बलूचिस्तान में हो गए थे। तो फिर जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि वो अभी भी मेरे पास वैसे नाम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से ही सेव है कि वो अहमद क्यूम साहब थे जिन्होंने मुझे कॉल की थी, वहाँ पे अप्रिशिएट किया था। ये ऐसी चीज़ें थी कि जो मेरे लिए मोटिवेशन का सबब बनी। और फिर उसके बाद एक लेक्चर सीरीज़ मैंने स्टार्ट की कि जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आ रहा है नंबर ऑफ़ लेक्चर्स की वजह से, जो 10,000 को अभी रीच करने वाले हैं। और हमेशा से मैं ये सोचता था कि ऐसा कोई सेशन हो कि जिसमें हमारे जो यंग लायर्स कि जो हमेशा जिनका गिला रहता है, शिकवा रहता है कि ऑफिशियल बेसिस के ऊपर उनके लिए कुछ नहीं किया जाता, तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग बड़े वैसे खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों के लिए ऑफिशियल बेसिस पर इस किस्म के प्रोग्राम्स, और वो भी ऐसे सीनियर और एक्सपर्ट लायर्स के हवाले से आपको जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं कि जिनके साथ वैसे आम तौर पे बात करना, मिलना यंग लायर्स के लिए ख्वाब शौक है। तो आप लोगों को मौका मिला कि आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी क्यूरीज क्लियर कर सकते हैं और प्रैक्टिकल काम सीख सकते हैं। उसी हवाले से हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्रिमिनल फ़ाइल प्रिपरेशन। क्रिमिनल फ़ाइल प्रिपरेशन की बात करें अगर हम, तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड तो पता हो कि हमने करना क्या है, कैसे करना है। डायरेक्ट फ़ाइल की अगर बात करें तो क्रिमिनल फ़ाइल बनाना सिविल फ़ाइल के निस्बत इंतहाई ज़्यादा आसान है। जो एक अगर आप लोग आई थिंक सिविल फ़ाइल बनाना सीख चुके होंगे, बड़ा उसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, दावा दीवानी सेट लग रहा होगा, उसके अंदर फॉर्म्स लग रहे होंगे, एफिडेविट्स होंगी, वेरिफिकेशंस होंगी, और एक लंबी चौड़ी आपको दास्तान उसके प्लेंट के अंदर लिखनी पड़ती है। उसके साथ फिर बहुत से डॉक्यूमेंट्स एनेक्स करने पड़ते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जिसके बाद बंदे को लगता है कि शायद ये कोई केस फाइल करना, स्टार्ट करना क्योंकि बड़ी मुश्किल सी चीज़ है, लेकिन क्रिमिनल में ऐसा नहीं। एक छोटी सी बात मैं हमेशा कहता हूँ, अगर अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि सर हम सिविल प्रैक्टिस करें या क्रिमिनल प्रैक्टिस करें। सिविल प्रैक्टिस में आपके कागजात बोलते हैं, जहाँ पर कागजात बोलते हैं वहाँ पे कागजात उतने ही बेहतर होने चाहिए, और क्रिमिनल में आप बोलते हैं, क्रिमिनल में कागजात नहीं बोलते।
سول میں آپ کے پاس بہت گنجائش ہوتی ہے کہ آج ایک چیز خراب ہوگی ہے کل ٹھیک کر لیں، کل خراب ہوگی ہے پرسوں ٹھیک کر لیں. کرمنل میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. کرمنل میں جو بندہ آن دا اسپاٹ جواب دے گیا تو بندہ باہر، نہیں تو بندہ اندر. اس میں وہ نہیں ہے کہ جناب حتمی موقع ہوگا، آخری موقع ہوگا، پھر آخری حتمی آخری موقع ہوں گے. اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. آرگیو کریں کہ ضمانت یا مل جائے گی یا نہیں ملے گی. اگر نہیں ملے گی تو اگلی ضمانت لگاتے وقت آپ کو مہینہ لگ جانا ہے اور بندہ آپ کا اندر رہ جانا. تو کرمنل میں کاغذات نہیں بولتے، کرمنل کے اندر آپ کی زبان بولتی ہے. تو کرمنل کی فائل پریپریشن اگر میں آپ کو بتاؤں تو انتہائی زیادہ آسان ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو، اگر آج بھی آپ ان میں سے کوئی بھی چیز بنانا چاہیں تو آپ بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں. تو پتہ کیا ہونا چاہیے؟ مین کرمنل میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جانا کہاں ہے. جانا کہاں ہے کا کیا مطلب ہے؟ سول کا ایک دروازہ ہے جو سول کورٹ کی طرف جاتا ہے، اور وہ ایک دروازہ کون سا ہے؟ پلینٹ کا ہے. جب بھی کوئی آپ کے ساتھ ایشو ہو گیا، کوئی کاز آف ایکشن ہو گیا تو آپ نے دوسری کسی طرف جانے نہیں ہے. ایک ہی ریمیڈی ہے. وہ کون سی ریمیڈی ہے کہ جائیں اور جا کے سول سوٹ فائل کر دیں، پلینٹ فائل کر دیں. ہاں، ایک تھوڑا سا اس میں ایک ٹرک آ جاتا ہے کہ اگر کبھی آپ کا آرڈر 37 کی بات ہو جائے، ریکوری کی بات ہو جائے، چیک وغیرہ کی بات ہو جائے، تو وہاں پہ تھوڑا پروسیجر چینج ہوتا ہے کہ ہم بنسبت جائیں کس طرف؟ سول کورٹ کے. ہم ڈسٹرکٹ کورٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا، یہ ایک تھوڑی سی چیز میں آپ لوگوں کو، اب آپ سب لوگ نئے ہیں، میرے خیال میں آلموسٹ سارے وہ لوگ ہیں جو فریش ہیں، جن کے پریکٹس 2 سال یا 3 سال اس لیول پہ ہے. کچھ چیزیں اپنے اندر اڈاپٹ کر لیں. لفظ اپنے اندر اڈاپٹ کر لیں. باہر کا جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ آپ کو آپ کے لفظوں سے تولے گا. کچھ کلائنٹ مقدمے کر کے اتنے سیانے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ لفظ دیکھتے ہیں اور وہ پہلے وکیل کو جانچنے کے لیے اس سے کوئی ایسی بات پوچھتے ہیں کہ جس سے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کوئی جان پہچان والا ہے یا بس دھوپ میں بال سفید کیے ہوئے. اڈاپٹ کریں اپنے اندر عادتیں. جب میں بھی کہہ رہا ہوں کرمنل کیس ہے اور سول سوٹ ہے تو کبھی بھی اس کے لیے کرمنل سوٹ نہیں ہوتا، اور سول کیس کہہ سکتے ہیں بٹ نہیں کہنا. ہم نے آج کے بعد کیا کہنا؟ سول سوٹ کہنا. اسی طرح میں نے کہا کورٹ آف سیشن. پہلی بات ہے سیشن کورٹ کسی CRPC میں لفظ نہیں لکھا ہوا، یہ کورٹ آف سیشن ہے. اور اس کے بعد اکثر حیرانی ہوتی ہے، آج ہم کرمنل کی بات کریں تو ہم نے ڈسٹرکٹ کا لفظ نہیں لینا. عدالت وہی ہے جس کو ہم اگر عام زبان میں کہتے ہیں جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے، لیکن جب آپ سول کے لیے جا رہے ہیں، اس کو ڈورس ناک کر رہے ہیں تو آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹ کہنا. اگر آپ کرمنل کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو ڈسٹرکٹ کا لفظ یوز ہی نہیں کرنا، نہ لکھنا ہے نہ یوز کرنا ہے. یہ کورٹ سیشن کورٹ بھی نہیں ہے، انفیکٹ یہ کورٹ آف سیشن ہے. اور یہ سیشن جج ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، پوری CRPC میں نہیں ہے. یہ سیشنز جج ہے. یہ وہ لفظ ہیں کہ جب آپ اپنے اندر لے کر آئیں گے تو ساتھ بیٹھے ہوا بندہ یہ دیکھ رہا ہوگا کہ یار یہ بندہ یہ جو ٹیکنیکل زبان بول رہا ہے اور اپلیکیشن پا دیتی ہے، فلاں کر دیا، یہ چیزیں ختم کریں. سوٹ کا اگر کہیں پر بھی لفظ یوز کرنا، سوٹ انسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے. اپلیکیشن ہمیشہ جو ہے وہ فائل کی جاتی ہے. اپیل پریفر کی جاتی ہے. یہ لفظ اگر آپ یوز کر رہے ہوں گے تو سامنے بیٹھے ہوا جو بندہ ہے اس کو پتہ چلے گا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ جو ویکیبلری یوز کر رہا ہے اس سے مطلب یہ کہ یہ پڑھا لکھا بندہ. تو پڑھا لکھا لگنے کے لیے آپ نے کچھ یہ چیزیں کرنی. اور اس کے بعد کرمنل کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے کرمنل کے دروازے کافی سارے. سول کا ایک دروازہ تھا، پلیٹ کا. کرمنل کے دروازے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جرم کون سا ہوا. کرمنل میں وہ سلسلہ نہیں ہے کہ سول میں کیا ہوا، ایک ہی فائل بنی، وہ ایک فائل A to Z کیا ہوتا ہے چلتی رہ جاتی ہے، اسی کے اندر آپ کی درخواستیں لگتی رہ جاتی ہیں اور وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل بنتی رہ جاتی ہیں. یہاں پہ ہر سٹیپ دوسرے سٹیپ سے الگ ہے. ایک چھوٹا سا سٹیپ آئے گا، سٹارٹ ہوگا اور 1-2 پیشیوں میں کلوز ہو جائے. یہاں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مین کیس، مین کاز کسی اور کے پاس ہو، اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ چھوٹا کاز وہ آپ کے پاس ہو. سول میں جتنا دعویٰ ہے وہ ایک جگہ پر ایک ہی عدالت میں چل رہا ہوتا ہے. کرمنل میں ایک وقوع ہو گیا، ایک بندے نے کہیں سے گاڑی چوری کر لی ہے، ناجائز اسلحے کے ساتھ جا کر اس نے کوئی قتل کر دیا، کوئی چوری ڈکیتی کر دی ہے. جہاں پہ گاڑی چوری کی ہے اس کا مقدمہ الگ چل رہا ہوگا، اس کی الگ FIR ہوئی ہوگی. جہاں پہ اس نے ناجائز اسلحہ استعمال کیا اس کی الگ FIR ہوئی ہوگی. جہاں پہ اس نے قتل کیا، چوری کی، ڈکیتی کی، اس کی الگ FIR ہوئی ہوگی. تو ایک ہی ٹرانزیکشن میں 3 ڈفرینٹ. اور ہمیشہ جو ہے جب شروع میں نے پریکٹس شروع کی تو بھائی کا آفس جوائن کیا، وہ لاہور میں ہی ہوتے ہیں. تو 1-2 مقدمے میں نے دیکھے، فیس کیے. اس کے بعد پھر میں چلا گیا. کافی عرصے بعد واپس آیا تو اسی کلائنٹ کے کوئی 25-30 مقدمے چل رہے تھے. میں نے کہا یار یہ 2-3 سال پہلے تو ایک مقدمہ نہیں تھا. کہتا ہے مقدمے بچے دیتے ہیں.
تو مقدمے واقعی بچے دیتے ہیں. وہ بچے کیسے دیتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیا ہے. آج یہی چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے, پریکٹیکل چیزیں ڈسکس کرنی ہے. تھیوری کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ لیکچرز موجود ہیں, آپ جو لیکچر سننا چاہیں آپ سن سکتے ہیں. ویسے تھوڑی سی میرا آج گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. میں صبح آج کل 5 بجے سو رہا ہوں. میں نے وہ کالج وغیرہ اپنا بنا رہا ہوں تو اس پہ تھوڑا سا بزی ہوں. تو مجھے ویسے بھول چکا تھا, پھر سر نے کل یاد کروایا کہ آپ نے آنا. پھر رات 5 گھنٹے لگا کے میں نے پریزنٹیشن بنائی ہے, کیونکہ میں وہ پریزنٹیشن والا بندہ نہیں ہوں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں ہوں بورڈ والا بندہ. میں ایون کہ یہاں پہ سول سروسز اکیڈمی میں پڑھا رہا ہوں, تو وہاں پہ باقی جتنے بھی بیوروکریٹس آتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں پروجیکٹرز کے اوپر, اور میرے لیے انہوں نے اسپیشل وہاں پر بھی بورڈ ارینج کیا ہوا ہے. اور اسٹوڈنٹس کی فرمائش ہے جو بھی وہاں پہ CSBs ہیں کہ جی آپ نے بورڈ پر ہی پڑھانا ہے. لیکن ابھی تھوڑا سا ہم کوشش کر لیتے ہیں, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لیکچرر کم اور ٹرانسلیٹر زیادہ ہوتے ہیں, کہ آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں, کوئی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے اور آپ اس کو پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو ادھر سے زیادہ ہم جنرل چیزیں دیکھتے ہیں. کرمنل میں سب سے پہلی بات ہے کہ جرم ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جرم کون سا ہے. جب تک آپ کو جرم کا نہیں پتہ ہوگا آپ آگے نہیں چل سکتے. اور اگر آپ کرمنل پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک چیز لکھیں آپ اپنے پاس, جو CRPC اس کا 2nd شیڈول ایٹ لیسٹ زندگی میں ایک بار پڑھنا ہے آپ نے, اور کوشش کریں وہ زندگی کا آج کا ہی دن ہو جائے کہ جس میں آپ کیا کریں 2nd شیڈول پڑھ لیں. 2nd شیڈول کے اندر 8 کالم ہیں. آپ کے بہت سے وہ سوالات جن کے جوابات شاید آپ سینئر سے جائیں پوچھیں اور آن دا اسپاٹ آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو, وہ آپ کو یہاں سے جواب مل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ڈیفینیٹلی ابھی آپ سب لوگ ماشاءاللہ لیسنس ہولڈر ہیں, تو جب بھی آپ کے پاس کوئی سینئر آئے گا اور اگر آپ سے, یا کوئی بھی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے, کلائنٹ آ کر بات کرے گا اور آپ کو چیز کا جواب نہیں آ رہا ہوتا تو آپ نے کہیں نہ کہ تو ریفر اس کو کرنا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ اس کو غلط بتائیں, کوئی نہ کوئی آپ کی کال آ جائے گی, آپ کال سننے کے لیے باہر چلے جائیں اور موبائل کے اندر CRPC رکھ لیں. فوراً کیا کریں, آپ 2nd شیڈول کھولیں, اس کے اندر 8 کالم ہیں. ہر افینس جو PPC کا جو بندہ وہ آپ کو بتا رہا ہے وہ لکھا ہوا ہے, اور آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ بے لیبل ہے, نان بے لیبل ہے, کمپاؤنڈیبل ہے, نان کمپاؤنڈیبل ہے, کوگنیزیبل ہے, نان کوگنیزیبل ہے, سیشن کورٹ ٹرائل چلائے گا یا اس کا ٹرائل چلائے گا مجسٹریٹ. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتا دوں, میں آج آپ کو پڑھانے کے لیے نہیں آیا. نہ 2 گھنٹوں میں آپ کو کوئی بندہ, اگر 2 گھنٹوں میں بندہ کرمنل لائر بنتا تو پھر یہ جو لوگ اتنی اوپر والی جگہ پہ بیٹھے تھے سب لوگ ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو زندگیاں لگ جاتی ہیں. میں نے آج آپ کو پڑھانا نہیں ہے, میں نے پڑھنا سکھانا ہے کہ آپ یہ سیکھ جائیں. آپ کو میں یاد بھی نہیں کروا سکتا اور میں یاد کروانے بھی نہیں آیا. میں صرف آپ کو وہ چیز وہ جگہ بتانے آیا ہوں کہ جہاں سے آپ آگے اپنی زندگی میں کوئی بھی چیز کرنا چاہیں تو آپ آرام سے کر سکیں. آج میں حلوہ نہیں کھلانے آیا, مچھلی نہیں دینے آیا, مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتانے آیا ہوں. اس میں کیا ہو گیا, پہلی چیز آپ نے کیا ذہن میں رکھنی, زندگی میں ایک بار ایٹ لیسٹ آپ نے 2nd شیڈول جو ہے وہ پڑھ لینا. تو آپ کے وہ تمام سوالات کہ یہ مقدمہ کس عدالت میں فائل ہوگا, کیا مجسٹریٹ کے پاس ہوگا یا کورٹ آف سیشن میں ہوگا, یہ بے لیبل ہے یا نہیں ہے, یہ کوگنیزیبل ہے یا نہیں ہے, یہ کمپاؤنڈیبل ہے یا نہیں ہے, اس میں سمن جاری ہوگا یا وارنٹ جاری ہوگا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ایک بالکل معمولی سی بات ہوتی ہے کہ جس کے لیے لا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس میں سمن جاری ہوگا, اور کوئی نہ کوئی بندہ اس میں وارنٹ جاری کروا دیتا ہے. آپ کا کلائنٹ پریشان ہو کے آ جاتا ہے کہ جناب وارنٹ جاری ہو گیا, اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا, تو آپ آگے ضمانتوں اور لمبے چکر میں پڑ جاتے ہیں. اگر آپ کتاب کھول کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو سمن کیس ہے, اور سمن کیس کے اندر جو وارنٹ جاری ہوتا ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ بندہ کوئی بہت بڑا مجرم ہے یا اس کے بھاگنے کا خطرہ ہے. اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو سمن کیس میں وارنٹ جاری نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ شیڈول دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سمن کیس ہے یا یہ وارنٹ کیس ہے. ایک چیز یہ ہوگی. اور دوسری, اگر آپ نے کرمنل پریکٹس سیکھنی ہے تو آج ہی آپ ایک چیز لے لیں, اور وہ بار کونسل میں بائی چانس موجود بھی ہے اور کوئی اس کی اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے. ایک دن آج چاہے نہ بھی اگر کسی کے پاس پیسوں کا مسئلہ ہے تو ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیوم 3, ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیوم 3, 200-250 روپے کی بک ہے, نیچے موجود ہے پنجاب بار میں. یہ ہے کیا چیز؟ بیسیکلی میں کہوں, آپ نے ایک لفظ ہمیشہ سنا کہ تھیوری الگ ہے اور پریکٹس الگ ہے. ویسے میں وہ لفظ ابھی یوز نہیں کر سکتا, نہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ گدھے کہتے ہیں کہ تھیوری الگ ہے پریکٹس الگ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ نے تھیوری اسائنمنٹ پڑھ کے پاس کی ہوگی تو تھیوری الگ ہے, پریکٹس الگ ہے. اور اگر آپ نے تھیوری بیئر ایکٹ پڑھ کے پاس کی ہوگی تو مجھے کوئی ایک درخواست دکھا دیں جو بیئر ایکٹ سے, قانون سے ہٹ کے لگتی ہے.
کوئی سنگل چیز ایسی نہیں ہے جو قانون میں نہیں ہے اور پریکٹس میں وہ چیز کیا ہے چل رہی ہے. لیکن پھر بھی ایک سوال آ جاتا ہے کہ سر یہ تو یہ لکھا ہوا ہے, جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر سین کچھ اور ہوتا ہے. اب یہ سین کچھ اور ہونے کے پیچھے کیا چیز ہے, جو میں نے بھی آپ کو والیوم لکھوایا ہے, ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیوم 3. جو آپ پریکٹس میں دیکھتے ہیں نا, اصل میں یہ ہے کیا, پریکٹس میں جو بھی کر ہوتا ہے وہ جج صاحب کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کریں, ایسا کریں, یہ لائیں, وہ لائیں, یہ سب کام کون کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے جج صاحب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پروسیجر ٹو بی اڈاپٹڈ بائی دا کورٹ ہے. جب آپ نے پڑھا ہوگا سبسٹینٹیو لا پڑھا ہوگا, پروسیجرل لا پڑھا ہوگا کہ جناب کوئی چیز پی پی سی میں لکھی ہوئی ہمیں ملتی ہے, کوئی چیز سی آر پی سی میں لکھی ہوئی ملتی ہے, کوئی چیز قانون شہادت آرڈر میں ملتی ہے. یہ وہ آپ کی بک ہے جو تینوں کو کیا کر دیتی ہے, کمبائن کرے. ریکارڈنگ آف ایویڈنس کی بات اگر ہم کریں تو کچھ ہم نے اس میں سی آر پی سی میں پڑھا ایویڈنس کیسے ریکارڈ ہوگا, کوئی نہ کوئی چیز اس کی قانون شہادت آرڈر میں ایگزامینیشن کی ریکارڈنگ کے بارے میں ہے. جب آپ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کا والیوم, یہ کوئی اتنا بڑا بھی نہیں ہے, کوئی 150-200 پیج ہوں گے. جب آپ اس کو کھولیں گے تو اس میں چیزیں کمبائن ہوئی ملیں گی آپ کو. اس میں اصل پروسیجر ملے گا, اس میں یہ بھی پتہ چلے گا عدالت کا ٹائم کتنا, اس میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ عدالت, اکثر آپ جاتے ہیں جناب کوئی بھی بندہ آپ کی درخواست دینے سے انکار کرتا ہے, سی آر پی سی میں تو نہیں لکھا کتنے بجے درخواست جانی ہے, کہاں پہ دینی ہے, کس کو دینی ہے, کون کیا کرے گا, سی آر پی سی میں کچھ نہیں لکھا ہوا. یہاں پہ اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے, یہاں پہ یہیں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ آپ عدالت کے اندر ایک برآمدہ ہوگا, اس کے اندر فلاں باکس ہوگا, وہاں پر جا کر یہ چیز ڈالیں گے, اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے بھائی. تو تھوڑا سا فرق آ چکا ہے پریکٹس اور تھیوری کے اندر. وہ اس لیے کہ آپ کو تھیوری کا نہیں پتہ جو پریکٹسنگ لائرز ہیں, اور جو تھیوری پڑھانے والے ہیں ان کو پریکٹس کا نہیں پتہ. اگر آپ کو تھیوری کا پتہ ہو اور کچھ بھی غلط ہو تو آپ تھیوری سے پریکٹس کو درست کر سکتے ہیں, پریکٹس سے تھیوری کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی. تو آپ کو ایک پیج پر لا کر وہ چیز جو ریٹن فارم میں سب سے بہترین آپ کے نوٹس کہ جس کے ذریعے سے آپ کوئی بھی کیس آنکھیں بند کر کے کر سکیں, وہ آپ کا ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیوم 3 ہے. بس میں نے کوشش کی ہے, میں نے اس کو مزید آسان کر دیا. میں وہ ایک ہوتی ہے قانونی اردو جس میں دعویٰ استقرار حق ہو گیا اور جناب کوئی امر تقریر معنی مخالف والی باتیں, اور ایک ہوتی ہے ہماری اردو جو ہم آج کل بولتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو میں نے کچھ بکلیٹس بنائے چھوٹے چھوٹے, سول پریکٹس کے, کرمنل پریکٹس کے, نیکسٹ منتھ تک آ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں یہ جو بھی آپ کو میں نے جس طرح چیز پڑھانی ہے نا, پریکٹیکلی چیزیں ایک ایک کیس کی الگ الگ بنا دی ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ حلوہ ہی کھا لیں اگر آپ لوگ کچھ اور نہیں کرنا چاہتے تو. آگے چلتے ہیں جی. آپ نے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیوم 3 دیکھ لیا, آپ نے سی آر پی سی کا کیا دیکھ لیا جناب, سیکنڈ شیڈول. اس نے آپ کو گائیڈ کر دیا, کس چیز کے بارے میں گائیڈ کر دیا کہ کیس کمپاؤنڈیبل ہے, نان کمپاؤنڈیبل ہے, بیلیبل ہے, نان بیلیبل ہے, کوگنیزیبل ہے, نان کوگنیزیبل ہے. یہ کس نے گائیڈ کر دیا, یہ آپ کو گائیڈ کر دیا سیکنڈ شیڈول نے. اس کے بعد پروسیجر کیسے اڈاپٹ کرنا ہے, عدالت میں کہاں پر جا کر کس کو کتنے بجے آپ نے درخواست دینی ہے. اکثر سوال ہوتا ہے کہ کیا ہفتہ اتوار کو عدالت کھلے گی یا نہیں کھلے گی, آپ کو نہیں پتہ. سی آر پی سی میں تو نہیں لکھا ہوا کہ اتوار کو عدالت کھلے گی, ہفتے کو عدالت کھلے گی. یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیوم 3 کے اندر کہ کیا ہفتے کو عدالت کھلی ہوگی یا نہیں کھلی ہوگی, اتوار کو عدالت کھلی ہوگی یا نہیں کھلی ہوگی. ایک کامن پریکٹس آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب بھی پولیس کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرتی ہے وہ جمعے والے دن یا ہفتے کی شام کو بندہ پکڑتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, آگے اتوار ہے جناب, چھٹی ہے, بیل نہ ہو, ریمانڈ مل جائے. جو معمولی کیس ہوتے ہیں وہاں پر اس کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے کہ وہ جمعے ہفتے کا دن, اگر عید آ رہی ہے تو پھر کہاں پہ وہ جا کے پکڑیں گے, آپ کو چاند رات کو آپ کو پکڑ لیں گے. تو کیا عید پہ آپ کو ضمانت مل سکتی ہے؟ تو وہاں پہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیوم 3 کے اندر کہ ایون آپ جج صاحب کے گھر پہ جا کے رات کے 1 بجے دروازہ کھٹکھٹا کر بھی ضمانت لے سکتے ہیں. جب آپ 1 بجے جائیں ضمانت لینے کے لیے تو جج صاحب نے ضرور کہنا ہو بھائی تو کیویں, تو کم از کم آپ کے پاس والیوم 3, اور میں پبلسٹی بھی ساتھ کروں, پنجاب بار کا جو پبلشڈ ہے وہ والا والیوم جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ اس کو دکھائیں گے نا, یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جو جج ہے آپ اگر اس میں, اور ایون یہ بھی ہے کہ جج بھی کسی کے گھر جا کر اگر کوئی ایسا ایکشن ہے تو وہ بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں جو آپ کرمنل پریکٹس کا اگر آغاز کرنا چاہتے ہیں تو کرمنل پریکٹس کی طرف جانے سے پہلے آپ نے یہ 2 چیزیں سب سے پہلے آپ نے اس کو گو تھرو کرنا ہے. جب آپ اس کو گو تھرو کر لیں گے تو چیزیں آپ کے لیے کیا ہو جائیں گی, آگے فردر آسان ہو جائیں گی. اچھا جناب, اب واپس پھر آ جاتے ہیں, جرم ہو گیا.
اب جرم ہو گیا، ہوا ہے یا نہیں ہوا کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے پاس سبسٹینٹیو لاز ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پی پی سی ہے جو ہماری پینل کوڈ ہے، جس کے اندر سارے کے سارے افینسز کی لسٹ دی گئی ہے، اس کی پنشمنٹس بیان کی گئی ہیں. وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی ہے یا نہیں ہے. پھر آپ کے پاس اینٹی ٹیررزم ایکٹ آ جائے گا. اس قسم کے ڈفرینٹ بہت سے لاز آ جائیں گے جہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب جرم تو ہو گیا، جرم کون سا ہوا ہے؟ کیونکہ جب کیس فائل کرنے کی طرف جائیں گے تو پہلی بات ہمیں یہ پتہ ہو کہ جرم ہوا کون سا ہے. کوگنیزیبل ہوا ہے کہ نان کوگنیزیبل؟ اس کا جواب ہمیں کہاں سے ملا؟ سیکنڈ شیڈول سے. جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو کوگنیزیبل ہے، اگر کوگنیزیبل ہے تو پھر ایف آئی آر کٹے گی انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی. جو ایف آئی آر ہے جسٹ کوگنیزیبل کی کٹ سکتی ہے. نان کوگنیزیبل کیس اگر ہوگا اس کی ایف آئی آر کسی بھی صورت میں درج نہیں ہوگی. 155 رپورٹ درج ہوگی. اگر میں عام جو ہماری پریکٹس کی زبان ہے، کچی رپورٹ، پکی رپورٹ، پرچہ یا رپٹ، زیادہ لفظ یوز ہوتا ہے. پرچہ ہو گیا، پرچہ کٹ گیا، یا رپٹ ہو گئی ہے. جی رپٹ 155 ہے، اور پرچہ یا ایف آئی آر یہ کوگنیزیبل کیس کے حوالے سے ہوگا، اور وہ ہوگا انڈر سیکشن 154. آج ہم اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں. جب ہم اس کو آگے لے کر چلیں تو ایف آئی آر ہوگی. اب یہاں پہ تھوڑا سا سین چینج ہو گیا نا کہ سول سوٹ سٹارٹ ہی کہاں سے ہوا تھا؟ سول سوٹ سٹارٹ ہی وہاں سے ہوا تھا کہ جب ہم لوگوں نے پلینٹ فائل کی تھی. تب یہاں پہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہم نے صرف جا کر کیا کیا ہے، تھانے میں ایک درخواست دی ہے پرچے کے اندراج کی. عدالت میں نہیں گئے. پہلا دروازہ چینج ہو گیا کہ سول کا ڈائریکٹ کیا ہے آپ کا آپشن؟ عدالت. اور کرمنل میں پہلا کیا ہے؟ پہلے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے پولیس اسٹیشن. وہاں پر جا کر کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہاں پر جا کے آپ نے ایک لیگل ایتھکس بھی یہی کہتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ کوشش کریں، حد درجہ کوشش کریں کبھی کلائنٹ کے ساتھ پولیس اسٹیشن نہ جائیں. آپ وکیل ہیں، آپ کا کام عدالت کے اندر ہے. یہ کلائنٹ کا کام ہے کہ وہ جائے اور پولیس، ہاں آپ ڈرافٹ کر کے اس کو دے سکتے ہیں، بٹ اگر ڈرافٹ شدہ اپلیکیشن ہوگی تو شاید آپ کو پتہ ہو کہ ڈیلے آئے گا. اور ایف آئی آر میں جب بھی ڈیلے ہو، ایون وہ 1 ڈے کا ہی کیوں نہ، تو وہ بڑا فیٹل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں یہی چیز آ جاتی ہے کہ یہ بڑی پلانڈ قسم کی ایف آئی آر ہے. خیر سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ ایک جی اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر سارے لوگ اس چیز کو اڈاپٹ کریں تو پھر شاید چینج آئے. اگر ایک چھوڑے گا اور دوسرا چلے جائے گا تو پھر ڈیفینیٹ. دیکھیں ایک جو ہماری ایک ڈگنیٹی ہے ایک جو لائر کمیونٹی کے حوالے سے، تو وہ اس میں افیکٹ ہو جاتی ہے. اور جیسے کہ آپ بہتر جانتے ہو کہ وہاں پہ برطانیہ میں کیا ہے، وہاں پہ تو ایون جو بیرسٹر ہے وہ کلائنٹ کے ساتھ بھی بات نہیں کرتا. اس کے لیے وہ الگ سولیسٹر ہے، اس نے کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. بیرسٹر کا کام ہے کورٹ کے ساتھ. ایکچولی لائر کا کام کورٹ کے ساتھ ہے. اگر آپ مقدمہ انتباہ کر دیں یا بندے پہ آپ کے کلائنٹ پہ تشدد کر رہا ہو یا اس کا پراپرٹی آپ کے ساتھ صحیح طرح نہ کر رہا ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ عرفان باجوہ صاحب جب یہاں پہ آئے تھے تو یہ بھی سوال آیا تھا کہ جی ایف آئی آر کی کمپلینٹ وغیرہ ہم ایف آئی آر کا جو متن ہے وہ وکیل نے بنا کے دینا ہے، بٹ بنا کے دینا بھی چاہیے کہ ایکچولی تو تھوڑے سے انفارمیشن رپورٹ ہونی چاہیے، وہاں پہ جائے اور پولیس کے پاس وہ رجسٹر کروا لیں. لیکن ہم نے فلاں کو اندر ڈال دو، فلاں کو باہر نہ ڈال دو، یہ چوٹ وغیرہ اس طریقے سے کر لو تاکہ پرفیکٹ کرنے کے لیے وہاں پہ بھی تھوڑا سا کام وغیرہ آ رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر عام بندہ کرتا شریعت کرتا ہے تو اس کی کوئی کام ہی رہ جاتی ہے آسانی سے. وہ اس میں دیکھیں سچ بول دیتا ہے نا، دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے رشتے دار کو بھی ڈال دو، اس کو بھی ڈال دو، اور اس کو سر کچھ چیزوں میں ہوتی ہے بلینک مٹر ہوتی ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کہانی بنائی جاتی ہے، فلاں نے بات کی ہے، فلاں کی پنچایت پہ گیا، دیکھ اس میں آپ کے پاس ریمیڈی ہے نا. اگر آپ کو ایف آئی آر کے اوپر یقین نہیں، آپ کہتے ہیں غلط ہے، تو آپ کورٹ میں کمپلینٹ لے کے آ جائیں. ریمیڈیز آپ کورٹ میں رہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لیگل ایتھکس کلیئر کٹ کہتا ہے کہ جو لائر ہے اس نے اپنی پرسنل اوپینین کو الگ رکھنا ہے کلائنٹ کے معاملات سے. اس کا کام ہے کلائنٹ کو پلیڈ کرنا. آپ رولز ایک بار لیگل ایتھکس کے پڑھیں، وہاں پہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی آپ کا لائر ہوگا اس کو یہ چاہیے کہ ریگارڈ لیس پرسنل اوپینین
وہ اس کو سائڈ پہ رکھے اور وہ پلیڈ کرے اپنے کلائنٹ کو. لیکن یہاں پر تھوڑا سا الٹ سینیریو ہے کہ آپ کلائنٹ کو پلیڈ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ کروا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ اس کو پش بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جیسے کہ, اور ایک اور اس کا اگر کیوں نہیں جانا چاہیے کہ ایک اور بہت بڑا جواب ہے کہ جب آپ جا کر لیگل ایتھکس میں ہی پڑھتے ہیں وہیں پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی وکیل کبھی بھی اپنے کلائنٹ کو کوئی بھی انسٹیٹیوٹ کرنے کا, کیس انسٹیٹیوٹ کرنے کا مشورہ نہیں دے گا. جب وہ انسٹیٹیوٹ کر کے آپ کے پاس آئے گا پھر آپ اس کو لے کر آگے چلیں گے. کیس انسٹیٹیوٹ کرنا ہے نہیں کرنا, جا بھی تو یہ کر دے وہ کر دے, میں دیکھ لوں گا, یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, یہ لیگل ایتھکس اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اور لائرز کورٹ میں دوسرا کورٹ میں جو لائر ہے وہ کورٹ میں اچھا لگتا ہے, دوسرا وہ رے ڈال دے. اس کے علاوہ بھی سر جو 155 کا جو متن ایکسپلینیشن ہے, ڈیفینیشن ہے, اگر ہم اس کو ہم پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا اینی پرسن کم ان دا پولیس اسٹیشن, تو اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وکیل آئے گا, کوئی پرسن آ سکتا ہے, تو پرسن میں وکیل بھی شامل ہے, تو وکیل کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے. اجازت سم تھنگ ہونی, جاتے تو ہیں, اجازت تو ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا جانا چاہیے یا نہیں. ہم پروفیشن کے حساب سے بات کریں اگر, تو پروفیشن کے حساب سے جانے کی اجازت تو ہے, جاتے ہیں لوگ, کیوں نہیں جاتے, تھانوں میں جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس لیگل پروفیشن کو اب کرنا چاہتے ہیں, ہمارا اس کیس کا اس پورے کے پورے جو آپ یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے کورسز کا, اس کا مقصد کیا ہے کہ جو لیگل پروفیشن ہے جس کے لیے کبھی لفظ یوز ہوتا ہے کہ جی پھٹا لا کے بیٹھا ہے, ہم نے اس پھٹے کو واپس اس کی ڈگنیٹی پہ لانا ہے. کہیں پہ یہ پروفیشن آف لارڈز ہے اور کہیں پہ کیا ہے جناب, ہمارے ملک میں کیا ہے, وکیل صاحب دے پھٹے نے. تو وکیل صاحب دے پھٹے ختم کرتے ہیں نا, ابھی تھوڑے سے اس کو پروفیشن کو اس میں لاتے ہیں کہ جو اس پروفیشن کی ایکچوئل ڈگنیٹی ہے. ہم نے اس کو کیا بنا دیا, ہم نے اس کو یہ بنا دیا ہے جڑا بچہ کسی پاسے دا نہیں سی وہ وکیل بن گیا, کوئی ریٹائر ہو کے وکیل بن گیا, کوئی کسی پاسوں آ کے وکیل بن گیا. آخری آپشن دھکا کھا ہو کے وکیل, اور پھر بھی LLB کی ڈگریاں لے کے صندوق میں رکھ دی. جب کوئی اور کچھ نہیں چلا تو زندگی کے آخر پہ جب کمر ٹیڑھی ہوگی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بال کہیں اور سفید کر لیے, اور پھر جناب آ کے اب جو یہ سٹیپس لیے گئے, بہت ہی اچھے سٹیپس لیے گئے ہیں کہ ایج لمٹ رکھی گئی ہے, لیٹ ہے, گیٹ ہے, ایٹ لیسٹ اسکروٹنی ہے. پہلے یہ تھا کہ جناب صندوق میں سے ڈگری نکال کے آئے, جا کر دیا, لائسنس لیا, ساری زندگی جو آخر مرتے دم تک پریکٹس کر لی, اور جو کسی جگہ کا نہیں تھا وہ اس پروفیشن کا تھا. اور آپ باہر جا کر دیکھیں لوگوں کی ٹاپ پریورٹی کیا ہے, وہ لا کا پروفیشن. ہمارے پاس کیا ہے, پہلے جناب سب سے پہلے FA کے بعد ملٹری کے 2 دھکے کھانے, نہیں ہو گیا تو پھر جناب میڈیکل انجینئرنگ ہے, اور اس کے بعد دوسری انجینئرنگ ہے, اور فلاں چیزیں ہیں. آخر پہ جب کچھ نہیں ہوا, کسی کے پاس کچھ نہیں بنا, ابھی آپ اپنی سارے کے سارے ڈاکومنٹس نکالیں, آپ کو پتہ چلے گا میٹرک میں سائنس ہوگا, اور اس کے بعد ICOM ہوگا, ICS ہوگا, BA اکنامکس میں گھسا ہوا ہوگا, اور آخر پہ سب کے پاس کون سی ڈگری ہے, ماشاءاللہ LLB کی. کوئی سنگل ایک اسٹیج سے آیا ہی نہیں ہے. یہ سارے کون سے لوگ ہیں جو ادھر دھکے کھا رہے تھے, ادھر دھکے کھا رہے تھے, اور پھر بعد میں کیا ہو گئے. اب ایٹ لیسٹ ایسا ہو گیا ہے کہ جو نئے لوگ آئیں گے وہ اس ذہن کے ساتھ آئیں گے کہ ہم نے اس پروفیشن کو کیا کرنا ہے, جوائن کرنا ہے. جب اس قسم کے لوگ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی چیزیں اور زیادہ کیا ہوتی جائیں گی, بہتر ہوتی چلی جائیں گی. تو آپ لوگوں کا, کیونکہ آپ درمیان میں ہیں, دیوار پہ ہیں, آپ کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہونا جو پروفیشنل آ رہے ہیں. آپ اور یہ جب آگے چل کے لڑیں گے تو آپ کو فرق کیا ہوگا کہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں, ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, ینگ آئیں گے, کیونکہ آپ کا آخری بیچ ہے جو آ چکا ہے. اب آگے جو بھی آ رہے ہیں 5 ایئرس والے آ رہے ہیں, پہلا بیچ آ چکا ہے, اس سال پہلا بیچ انڈکٹ ابھی ہو رہا ہے, لا گیٹ اس نے کلیئر کیا. آپ سارے بڈھے بابوں کا مقابلہ ہے ینگ لاٹ, وہ ساری ینگ لاٹ ہے, 25-26 سال کے جوان ہیں, اور وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو 5 سال لگا کے آئے ہیں. آگے چل کے عدالتوں میں آپ نے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. تو وہ ایسے لوگ ہیں جو اس پروفیشن کو کیا کرنا چاہتے ہیں, تھوڑا سا وہ اس طریقے سے آئیں گے کہ جو ایک آج کل سوشل میڈیا سٹائل چل رہا ہے, تو مشکل ہوگا. تو اس لیے کیا ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر آئیں کہ آپ کا مقابلہ آسان. ہم اپنے اصل چیز کی طرف آ جاتے ہیں, جنرل باتیں تو چلتی رہتی ہیں. اس کو تھوڑا سا پریزنٹیشن کو پورا کر لیتے ہیں, پھر ہم اس کو لے چلتے ہیں. اچھا جناب, اس میں یہ دیکھیں کہ اب ہو گیا FIR کروانے کے لیے آپ چلے گئے. پہلے 4-5 چیزیں یہاں پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ ڈفرینٹ ٹائپ کی جو فائلز کی بات کریں, تو آج ویسے ہم نے دیکھنا 22 سے 22B کی پٹیشن کے حوالے سے کہ اس کی فائل کس طرح تیار ہوتی ہے, اور اس سے پہلے کس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اس کے بعد کمپلینٹ کیس کس طرح تیار ہوگا, یا اپیل کس طرح فائل ہوگی, بیل پٹیشن کیسے لگائی جائے گی, اور سپرداری وغیرہ. یہ سپرداری ینگ لائرز کے پاس سپرداری ہے 22 سے 22B, یہیں سے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے. 302 کا کیس تو آنا کوئی نہیں ہے, سٹارٹ کہاں سے ہونا ہے, 22 سے 22B اور اس قسم کی چیزوں سے ہونا ہے. تو ہوا کیا, ایک کوگنیزیبل افینس, کیونکہ اگر نان کوگنیزیبل ہوا تھا تو اس کی تو رپورٹ درج ہوگی. اگر آپ نے اس کو آگے فردر دے کر چلنا ہے تو آپ کمپلینٹ کی طرف جائیں گے, ہم اس طرف نہیں جاتے. ہم واپس آ جاتے ہیں کہ ایک کوگنیزیبل افینس ہو گیا. جب کوگنیزیبل افینس ہوا, آپ پولیس کے پاس گئے اور آپ نے پولیس کو جا کر اپنی FIR درج کروانے کی کوشش کی,
اور پولیس نے درج نہیں کی. پہلی چیز, جب بھی پولیس اسٹیشن پہ جانا ہے ریٹن اپلیکیشن ہونی چاہیے. زبانی کلامی وہاں پر جا کر آپ نے کچھ نہیں لکھوانا. جب وہاں پہ کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی کلائنٹ جا کے لکھواتا ہے تو پھر لکھتے وقت میں کیا ہو جاتا ہے, کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. ریٹن درخواست ہوگی. اور ایک چیز بالکل کلیئر کر لیں, تمام پولیس اسٹیشنز, تمام ایس ایچ اوز, ان کے جو فرنٹ ڈیسک ہیں وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ چاہے آپ جتنی بھی غلط اپلیکیشن لکھ کر گئے ہیں اس نے ریسیو کرنی ہی کرنی ہے وداؤٹ اینی آرگیومنٹ. اگر کہیں پہ کوئی آرگیومنٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ کہ نہیں جناب اس میں یہ کیا لکھ دیا ہے, ہمیں یہ بتا دیں وہ بتا دیں, یہ آئیو کا کام ہے. اور آئیو اس آپ کی اپلیکیشن ریسیو ہونے کے ساتھ ہی اپوائنٹ ہونا ہے. یہ وہ پوچھ سکتا ہے آپ سے. فرنٹ ڈیسک والے کا کام ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ سے یہ پوچھے کہ یہ کیا ہے, یہ وقوع کیسے ہوا. اس کی ایکچوئل ڈیوٹی یہ ہے ایز پر لا کہ جو بھی آپ اپلیکیشن لے کر گئے اس نے آن دا اسپاٹ وہ ریسیو کرنی ہے اور آپ کو ایک کمپیوٹرائزڈ ریسیونگ سلپ دینی ہے. جب بھی آپ پولیس اسٹیشن جائیں, آپ کچھ اور ان سے کلیم کریں یا کلیم نہ کریں, آپ نے کیا کلیم کرنا ہے, یہ سلپ ان سے کلیم کرنی ہے. پہلا سٹیپ, جب بھی ایف آئی آر کے حوالے سے آپ جائیں گے تو آپ نے جا کے وہاں پر کیا کیا جناب, وہاں پر جا کر آپ نے اپلیکیشن دے دی. اپلیکیشن کے بعد کمپیوٹرائز, اگر یہ نہیں آئے گی آپ 22A 22B کی طرف ہرگز نہیں جا سکتے. کورٹ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کیونکہ کورٹ نے اس کو کمپلسری کیا ہے کہ اگر آپ, کیونکہ پہلے یہ چلتا تھا کہ درخواست دی نہ دی, 22A 22B میں کہہ دیا, 22A 22B میں یہ کہہ دیا کہ جی ہم نے درخواست دی تھی, وہ پولیس نے ریسیو کرنے سے انکار کر دیا تھا. اب یہ چیز نہیں ہے. آپ اپلیکیشن لے کر گئے, یہ آپ کو کمپیوٹرائز سلپ یہ آن دا اسپاٹ ملے گی اور اسی کے اندر آئیو اپوائنٹ کر دیا جائے گا. اگر تھوڑا سا بلر ہو رہا ہوگا, اگر آپ کو یہ نظر آئے, کسی کو نہیں تو میں شیئر کر دوں گا ویسے یہ سلائڈز, تو یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آفیسر, پولیس آفیسر جس نے کیا کرنا ہے, آپ کے کیس کو آگے لے کر چلنا ہے, وہ اس کا نام کسی سلپ کے اوپر مینشن ہو جائے گا. مینس کہ جیسے ہی اپلیکیشن آپ کی فار رجسٹریشن آف ایف آئی آر ہوئی, آپ کو یہ ساری چیزیں کیا ہوگی, آئیو آپ کا اپوائنٹ ہو گیا اور یہیں سے آپ کا کیس آگے کیا ہو گیا اسٹارٹ. یہاں تک تو نارملی ہر کیس میں پولیس آپ کو یہ رسیٹ دے دیتی ہے, لیکن بعد میں آئیو کی رپورٹ ہوتی ہے کہ جی کیس نہیں بنتا اور آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. اب آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا, یہاں پہ تھوڑی سی چیزیں کچھ پہلے سے آپ اپنے اندر ایک شروع سے اڈاپٹ کر لیں. وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پولیس اسٹیشن جائیں اور یہ اپلیکیشن لے کر جائیں تو ساتھ ہی اسی چیز کی کاپی سی سی پی او کو کر لیں. آپ اس میں کیا ہوگا کہ اس میں اگر یہ نہیں تو آپ کے پاس جواز ہوگا کہ جناب ہم نے آپ کو انفارم بھی کیا تھا, پھر بھی کیا ہوا, پھر بھی انہوں نے نہیں کیا. تو یہ آفیشیل نہیں ہے کہ آپ نے سی سی پی او کو کاپی کرنی ہے, یہ پریکٹس ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو چیز کیا ہو جائے گی, تھوڑی سی اور بہتر ہو جائے گی. اب آپ کے پاس یہ سلپ آ گئی اور سٹل کیا ہوا, سٹل یہ ہوا کہ پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کی. فائل تب بنے گی, کیس تب سٹارٹ ہوگا جب کیس درج ہوگا. درج نہیں ہوگا تو سٹارٹ کہاں سے ہوگا. اب ہم کیا کریں. اب جو نیا اس میں لاسٹ ایئر انٹروڈیوس ہوا ایس پی کے حوالے سے, ایس پی کمپلینٹ ہے. اگر آپ لاہور میں جائیں گے تو ایس پی کمپلینٹ کا آپ کو آفس ملے گا. اب آپ 22A 22B کی طرف جانے سے پہلے ایس پی کمپلینٹ جو ہے آپ اس کو کیا کریں گے, ایک حوالے سے اس حوالے سے بتائیں کہ جناب میں فلاں تھانے میں گیا ہوں, یہ میرا وقوع ہوا ہے اور میں نے درخواست دی ہے اور میری ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی, کائنڈلی ڈو دا نیڈفل. اگر آپ ان درخواستوں کا پیٹرن دیکھنا چاہیں تو یہ درخواستوں کا پیٹرن آپ کو نظر آ جائے گا. یہ پہلی اپلیکیشن ہے کہ جو ہم نے کیا کیا ہے, اگر آپ دیکھنے کو بخشے تو جناب ایس ایچ او صاحب اور ساتھ ہی جناب سی سی پی او صاحب, تو یہ پہلی اپلیکیشن تھی. ہم نے ایس ایچ او کے ساتھ ساتھ کس کو کاپی کر دی, سی سی پی او کو کاپی کر دی, اور اس کے اوپر ہمیں کیا مل گیا, یہ کمپیوٹرائزڈ سلپ مل گئی. جب یہاں پہ کام ہمارا نہیں ہوا, ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, تو ہم سیکنڈ اسٹیپ کی طرف چلے گئے. یہ جب تک یہ انیشل اسٹیپس پورے نہیں ہوں گے 22A 22B نہیں ہوگی. اور یہ کیا ہے, یہ ایس پی صاحب کو آپ نے کیا کرنی ہے, درخواست دینی ہے. اب اگر اس اپلیکیشن پر ایس پی صاحب آپ کے ایس ایچ او کو کہیں کہ اس کا مقدمہ رجسٹر کریں تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے. اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایس پی آفس میں کوئی بھی ایسا میٹر لے کر جاتے ہیں, ایون آپ کی اپلیکیشن ریسیو ہی نہیں کی جاتی وہاں پہ, اور جب تک ڈائری نمبر نہیں لگا ہوگا تب تک 22A 22B نہیں بنتی. اب کیا ہوا جناب کہ ایس پی صاحب
انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آپ کی درخواست ریسیو ہی نہیں کی, ڈائری نمبر نہیں لگ رہا. اب کیا کیا جائے؟ اب ڈائری نمبر لگوانے کا سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایس پی آفس وہی سیم اپلیکیشن ٹی سی ایس کر دیں اور وہ ٹی سی ایس کی سلپ اپنے پاس سنبھال لیں. تو 22A 22B کی طرف جانے کے لیے آپ کے پاس کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ 2. ایک آپ کی درخواست جو آپ نے ایس ایچ او کو دی along with computerized slip, اور دوسرا آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا آپ کے پاس ایس پی کی درخواست along with ڈائری نمبر. اگر ڈائری نمبر نہیں ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ٹی سی ایس کی ریسیٹ ہونی چاہیے کہ جناب یہ چیز میں نے وہاں پر بھیج دی ہے, روانہ کر دی, اور اس کے بعد اس نے ریسیو نہیں کیا. نارملی اس میں ہم 1 دن کا گیپ رکھتے ہیں. آپ صبح سے شام بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب صبح ایس ایچ او صاحب کو درخواست دے دیں اور شام کو جا کے ایس پی صاحب کو درخواست دے دیں. بٹ جنرلی ہم یہ کرتے ہیں کہ 1 ڈے ہم ایس ایچ او صاحب کو درخواست دیتے ہیں اینڈ آن ویری نیکسٹ ڈے. ویسے تو ڈیوٹی یہ ہے اگر آپ 154 پڑھیں کہ جیسے ہی کوئی انفارمٹ آئے تو ایس ایچ او باؤنڈ ہے کہ اسی وقت وہ اس کی ایف آئی آر درج کرے. لیکن سی آر پی سی ہی یہ کہتی ہے کہ ایف آئی آر سے پہلے اگر کوئی پریلیمنری قسم کی کوئی اگر انویسٹیگیشن جس کے لیے اپوائنٹ ہوا ہے کہ کوئی واقعی کچھ ایسا ہوا بھی ہے, وہ ہوا ہے بھی کہ نہیں ہے, تو وہ اس میں تھوڑا سا ڈیلے دے سکتے ہیں. تو اس ڈیلے کو روکنے کے لیے آپ ویری نیکسٹ ڈے کس کے پاس چلے گئے؟ ایس پی صاحب. اور پھر اس کے بعد نارملی یہ ہے کہ 2 سے 3 دن ویٹ کر لیں, بٹ آپ ویری نیکسٹ ڈے بھی 22A 22B کی طرف جا سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم پہنچ گئے کہ ہم نے پولیس اسٹیشن کو درخواست دی, ہمارا کیس رجسٹر نہیں ہوا. ہم چلے گئے کس کے پاس؟ ایس پی, اس نے بھی کیس رجسٹر نہیں کیا. اب ہمارا کام آ گیا عدالت کا. اب ہم نے اپنی ایک پٹیشن بنانی ہے 22A 22B کی کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہوں گی. اب یہاں پر اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹس کے سٹارٹ سے آپ نے اپنے اندر وہ شروع سے اڈاپٹ کرنی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی عدالت میں آپ کی فائل جائے تو عدالت کو پتہ ہو کہ یہ فلاں چیمبر سے آئی ہے. وہ اتنی مینٹینڈ ہو, یہ نہیں ہو کہ 2 روپے والی فائل اٹھائی ٹوٹی پھوٹی جو ہاتھ لگاتے ہی پھٹ رہی ہے, اور اس کے اندر جب آپ لے کر جائیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ کس قسم کی فائل ہے. اور اگر آپ نے ایک شروع سے اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کر لیا ہے کہ آپ ایک اچھی فائل یوز کرتے ہیں اور وہ آپ کی پہچان ہے کہ جب بھی کسی بھی عدالت میں جائے گی تو پتہ چلے گا یہ فلاں چیمبر کی چیز ہے, اور یہ جب اس چیمبر سے آئی ہے تو اس کا مطلب کچھ لوگ برانڈز ہوتے ہیں. تو برانڈ کیسے بنتے ہیں؟ وہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ایک ایسا فائل کور, فرق کتنا پڑنا ہے آخر پہ اگر آپ جمع تفریق کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورے کیس کے اوپر 100 روپے سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. جب 100 روپے سے زیادہ فرق نہیں پڑنا اور آپ کی ورتھ کے اوپر بہت سے زیادہ فرق پڑنا ہے تو پھر کیوں آپ وہ 100 روپے نہ لگا لیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پریکٹس 2 لوگ اکٹھی سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک کچھ ہی عرصے بعد کہیں پہ بیٹھا ہوتا ہے اور دوسرا ساری زندگی اسی روٹین میں چلتا رہ جاتا ہے. یہ 100 روپے کی جو بچت کرتے ہیں وہ ساری زندگی ایسے چلتے ہیں, جو یہاں پہ نہیں کرتے وہ یہاں پہ چلے جاتے ہیں. تو ایک پہچان بنا لے اپنی, ایک فائل کور ایسا ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ فلاں چیمبر کی فائل ہے اور بڑی پرفیکٹ فائل آئی ہو. پیج کبھی بھی یہ 60-70 گرام کے فوٹو سیٹ والے پیج یوز نہ کریں, 80 گرام کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنا لیں. کوئی فرق کوئی نہیں, ایک 700 کا ریم ہے, ایک 900 روپے کا ریم ہے. لیکن جب وہ کسی عدالت میں جائے گا اور وہ آپ کی پٹیشن پڑی ہوگی تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار واقعی یہ جو چیز ہے یہ واقعی کوئی اسٹینڈرڈ والا بندہ ہے اور اس نے چیز جو بھیجی ہے وہ. ابھی آپ سمپل سی بات ہے آپ کو بتا دیں تو آپ خود سب کے سب اسٹوڈنٹ گزرے ہیں, اگر کوئی کتاب کسی عجیب سے صفحے پہ آپ کے سامنے رکھی ہو پڑھنے کا دل نہیں کرتا, اور اگر وہی ایک بہترین اور چمکدار پیج کے اوپر آپ کے پاس کتاب پڑھی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو 2-4 صفحے ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی پہچان ہے. یہ جب آپ نے فائل تیار کرنی تو آپ نے ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے. اس کے بعد آئی ڈی کارڈ آف دا پٹیشنر. اب نیکسٹ جو ضروری چیز ہے وہ پٹیشنر کا آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے, کیونکہ جب بھی پٹیشن فائل کرنی ہے تو وہ آئی ڈی کارڈ کے ساتھ. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ پٹیشن فائل کرتے ہیں تو آپ کا پٹیشنر لیس دین 18 ایئرز آف ایج ہے, اس کا شناختی کارڈ تو ہے نہیں, تو پھر بے فارم اور پکچر کوئی ایک ایسی چیز جو اس کی آئیڈینٹی کر سکے. یہ آپ نے یہ چیزیں کیا ہے, یہ آپ نے کلائنٹ سے لینی ہے. ایک آپ کے پاس کلائنٹ آ جاتا ہے کہ جی میں بائی بی لانی ہے. اب بائی بی لانی ہے تو آپ نے اس سے کیا مانگنا ہے؟ اس سے کہنا سب سے پہلے بھی مجھے وہ آپ نے پولیس کی رپورٹ کروائی ہے ایس ایچ او کی, اس کی کاپی دے دو, کمپیوٹر سیل کے ساتھ سلپ دے دو, ساتھ مجھے آپ ایس پی صاحب کی جو اپلیکیشن اس کا ڈائری نمبر لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا, یہ چیزیں پوری کر کے دے دو. ساتھ مجھے کیا دے دو آپ؟ آئی ڈی کارڈ. یہ لوازمات ہوں گے تو ہی کہیں جا کے ہماری فائل آگے بنے گی. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ پٹیشن. اب پٹیشن کیسے ڈرافٹ کرنا ہے؟ اب یہ ڈرافٹنگ اس وقت آئے گی جب آپ سب سے پہلے 22A 22B چند ایک چیزیں ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پورا میجر ایکٹ اٹھائیں اور اس کو A to Z پڑھ لیں. پریکٹس کے سٹارٹ کے لیے چند سیکشن میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, وہ صرف پڑھیں اور اس کی کمنٹری پڑھیں.
آپ کے سارے سوالات ان کا جواب آپ کو مل جائے گا. اگر کبھی بھی زندگی میں 22 سے 22 بھی لگانی ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ جب یہ چیزیں آپ کے پاس آ جائیں تو آپ نے میجر ایکٹ کھول لیں, CRPC کھول لیں, 22A 22B کو پڑھیں کہ جج کیا کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا, اور پھر اس کے بعد کمنٹری پڑھنی شروع کر دیں. کچھ فیکٹس آپ نے کہاں پہ پڑھے ہیں, کچھ فیکٹس آپ نے پڑھے ہیں جناب اس رپورٹ کے اندر جو اس نے آپ کو لا کر دی ہے, درخواست لا کر دی ہے, کچھ کلائنٹ نے بتائے ہیں. اب جب آپ وہ فیکٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں سے کون سا کیس لا ہے جو آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے, سوٹ کر رہا ہے. آپ نے کیس لا نکال لیا, لیکن یہ ہیڈ نوٹ نہیں نکالے جاتے. کبھی کبھی یہ ہیڈ نوٹ آپ کو مروا بھی دیتے ہیں. جب آپ کسی اور سے ہیڈ نوٹ لے کے جائیں گے نا, جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ میجر ایکٹس یا کوئی بھی آپ کی کمنٹریز ہوتی ہیں اس کے اندر صرف ہیڈ نوٹس ہوتے ہیں, 3 لائنوں کے اندر کیا ہوتا ہے, ججمنٹ کا خلاصہ لکھا ہوتا ہے. اب اس ہیڈ نوٹ کے پیچھے کیا کہانی تھی, جب تک وہ نہیں پتہ ہوگی تب تک آپ اپنے آپ کے پاؤں پر کلہاڑی بھی مار سکتے ہیں. تو ہیڈ نوٹ نکالیں, ہیڈ نوٹ کی ججمنٹ نکالیں. پاکستان لا سائٹ سے بھی نکل سکتی ہے, ہائی کورٹ کی لائبریری سے بھی نکل سکتی ہے. اس کی ججمنٹ نکالیں, اور ججمنٹ نکال کے پہلے یہ پڑھیں کہ اس کیس کے فیکٹ اور آپ کے کیس کے فیکٹ کیا میچ کرتے ہیں. اگر میچ کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں, وہ ججمنٹ لے کر چلے گئے. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فیور کر رہی تھی کسی اور پارٹی کو اور آپ لے گئے اور الٹا وہ آپ کے گلے میں پڑ گئی. تو یہ چیزیں آپ نے اپنے اندر پڑھنے کی عادت. ہر جاب ایسی ہے, ڈگری لے لی تو کتاب ہو گئی بند. یہ واحد پروفیشن ہے کہ جہاں پہ ڈگری لے کر کتاب کھلتی ہے اور پھر مرتے دم تک کھلتی ہے, اور جو کتاب کھولتے ہیں وہ ہمیشہ اوپر جاتے ہیں, اور جو سنی سنائی پہ چلتے ہیں تو وہ ہمیشہ وہیں پہ رہ جاتے ہیں. تو کتابیں کھولنی ہیں آپ نے, 22 سے 22 بھی کھولیں, وہاں سے آپ کو ہر چیز مل جائے گی. اب ڈرافٹ کیسے کرنا ہے, اب اگلے اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ جب ہم پٹیشن کی بات کریں گے, فائل تیار کرنا ہے تو ایک سیکنڈ, جب ہم نے فائل تیار کرنی ہے تو فائل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ڈرافٹنگ کرنی آتی ہو. جب آپ ڈرافٹنگ کریں گے تو ڈرافٹنگ کے لیے کیا چیزیں آپ کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے اوپر آئے گا عدالت کا نام. یہ آسان سن میں شارٹ بتا دیتا ہوں ویسے آپ کو, لیکن تفصیل میں اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو میں کوئی نہ کوئی لیکچر جو آپ کے وہ ہیں وہ سر کو دے دوں گا, وہ آپ سر پٹیشن شیئر کر دیں گے 4 سے 5, آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے. تو اس میں کیا چیز ہے, سب سے پہلے عدالت. اب یہ عدالت کون سی ہے, یہ تو کورٹ آف سیشن ہے. ان دا کورٹ نا, وہ بعد میں ہے, یہ پوائنٹ یہیں پہ سمجھنا ہے. وہ کورٹ آف سیشن ہے. پاکستان میں کوئی جسٹس آف پیس اس وقت نہیں ہے, کوئی جسٹس آف پیس اس وقت نہیں ہے. کورٹ آف سیشن ہے, ایکس افیشیو جسٹس آف پیس ہے. بیسیکلی جسٹس آف پیس یہ 2 طرح سے اپوائنٹ ہوتا ہے. جنرل اپوائنٹمنٹ, اگر پروونشل گورنمنٹ چاہے تو کسی بھی سوٹیبل پرسن کو, آپ نے اس میں جا کر پڑھنا ہے, سیکشن 25 پڑھیں, 22 پڑھیں جا کے. اب ہم بات کریں 22A بھی, اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ 22 الگ ہے, 22A الگ ہے, 22B کیا ہے, الگ ہے. جب آپ اپوائنٹمنٹ آف جسٹس آف پیس پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جسٹس آف پیس 2 طریقے سے اپوائنٹ ہوتا ہے. ایک وہ جو ڈائریکٹ اسی ڈیزگنیشن پہ بندہ بٹھایا جائے گا, اگر کبھی کسی جگہ پہ وہ بیٹھا ہو پھر آپ کی پٹیشن کے ہیڈ پہ لکھا جائے گا بیفور جسٹس آف پیس, کیونکہ وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بیٹھا ہے, اپوائنٹڈ کیپیسٹی میں بیٹھا ہے. لیکن پاکستان میں 100% اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے, جتنے کورٹ آف سیشن میں سیشنز ججز ہیں ان کو ایکس افیشیو جسٹس آف پیس بنایا گیا بائی ورچو آف دیئر آفس. اٹ مینس کہ جو بھی آپ کا سیشنز جج ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم جسٹس آف پیس بھی ہے بائی ورچو آف ہز آفس, الگ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. تو اگر الگ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے تو انفیکٹ یہ بندہ کون ہے, سیشن کورٹ میں بیٹھا, کورٹ آف سیشن ہے, اور ود دا پاور آف ایکس افیشیو جسٹس آف پیس ہے. تو آپ کا جو ٹائٹل ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ ان دا کورٹ آف سیشن ود دا پاورز آف ایکس افیشیو جسٹس آف پیس, کیونکہ یہ بیسیکلی کورٹ آف سیشن میں آپ کی درخواست جا رہی ہے جس کے پاس بائی ورچو آف دیئر آفس جسٹس آف پیس کا کیا ہے, ایک الگ سے چارج موجود ہے. تو یہ آپ کا ٹائٹل ہونا چاہیے. پٹیشن ہے, پٹیشن نمبر لکھ کر یہاں پہ سپیس آپ نے دینی ہوتی ہے ہمیشہ ٹکٹ کے حوالے سے. ٹکٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ نے جب بھی پٹیشن لگانی ہے 5 روپے کی اس کے اوپر آپ نے کورٹ فیس لگانی ہے. نارملی ہم اسی ہیڈ کے اوپر لگاتے ہیں, جو آپ کی سپیس آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹائٹل سے لے کر پٹیشن نمبر کے درمیان, اور یہاں پہ آپ کو یہ کورٹ فی کا جو ہے ایک ٹکٹ لگا ہوا آ رہا ہوگا نظر. 5 روپیز کا ٹکٹ جب بھی آپ, اور یہ اکثر نئے جو لوگ ہوتے ہیں
اسی بات پہ عدالت سے خوب کروا کے آ جاتا ہے کہ وکالت نامہ دیا ٹکٹ نہیں لگی ہوئی. اور آپ لوگوں کی اگر جیب میں نہیں ہے تو آج کے بعد عادت بنا لیں 10-15 ٹکٹس ہر وقت آپ کی جیب میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جناب کبھی کبھی شارٹ بھی ہو جاتی ہے تو ٹکٹ لگ. ابھی تو ادھر تک پہنچے نہیں, اس کے لیے لازمی نہیں. ہاں ایکس افیشیو ہے, ایکس ویسے ہوتا ہے آؤٹ آف, یہ لیٹن ورڈ ہے. تو یہ اس پوری ٹرم کا ہوتا ہے بائی ورچو آف ہز آفس, مطلب جو بندہ اس دفتر میں بیٹھے گا یہ پاور اس کو مل جائے گی. یہ کسی بندے کی پاور نہیں ہے. ایک پاور ہوتی ہے جو کسی خاص بندے کو دی جاتی ہے, ایک پاور ہوتی ہے جو کسی دفتر کو دی جاتی ہے کہ جو اس دفتر میں آئے گا چاہے جو بھی آئے گا وہ پاور اس کو مل جائے گی. تھوڑا سا اگر ہم ابھی کوشچنس کو اوائڈ کریں, آپ کو ٹائم دوں گا کوشچنس کا, کیونکہ یہاں پر بھی کافی چیزیں ایسی ہیں. میں اس کے سارے سٹیپس آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس میں اتنی جلدی مقدمہ کوئی نہیں ہونا. پاکستان ہے, پھر نہ ہویا پھر نہ ہویا پھر نہ ہویا, آخر تک ہم نے اس کو لے کر جانا. سپریم کورٹ تک پہنچتے ہمیں کافی ٹائم لگ جائے گا. اور ٹائم آئی تھنک ہمارے پاس کب تک ہے, 11 بجے تک ہے, 11 بجے تک ہے نا کلاس ہمارے, 11:30. اچھا جناب, تو کیا ہوا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ورسز میں کیا لکھا ہوا. ایک چھوٹی سی چیز ذہن میں رکھ لیں, ہم درخواست کس کو دے چکے ہیں, ایس ایچ او کو, اور کس کو دے چکے ہیں, ایس پی کو, اور ہم نے کاپی کس کو کی تھی, سی سی پی او کو. ایک بڑا سمپل سا اصول ہے کہ جب بھی آپ نے پٹیشن ڈرافٹ کرنی ہے, یہ کام کی باتیں ہیں لکھ لیں, جب بھی پٹیشن ڈرافٹ کرنی ہے تو جو سینئر موسٹ ہوگا وہ اوپر ہوگا. اکثر کیا ہوتا ہے ایس ایچ او پہلا نمبر پہ ہوتا ہے, اس کے بعد ایس پی دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے. ہرگز نہیں. ایک ڈرافٹنگ کا ایک رول ہے کہ جب آپ پٹیشن لکھیں گے تو اب سی سی پی او کیا ہے. اچھا تھوڑا سا آئیڈیا ہے نا سی سی پی او کا آپ لوگوں کو, یہ ڈی پی او کیا ہوتا ہے, سی پی او کیا ہوتا ہے, سی سی پی او کیا ہوتا ہے. کرمنل کیس کی طرف اگر آپ آئیں تو تھوڑا سا آپ کو زور لگا کر پولیس آرڈر کے پہلے 2 چیپٹر پڑھنے ہیں, اسٹیبلشمنٹ آف پولیس پڑھنی ہے کہ پولیس کی اسٹیبلشمنٹ کیسی ہے. یہ سی سی پی او کون ہوتا ہے, لاہور کی جب ہم بات کریں گے, لاہور از اے کیپٹل سٹی. کتنے کیپٹل سٹی ہے ہمارے پاس, پاکستان میں کتنے صوبے ہیں, 4 صوبے ہیں, اور چاروں کے اندر کیا ہے, کیپٹل ہے. 5واں کیپٹل ہمارا کون سا ہے, اسلام آباد. تو جو کیپٹل سٹی ہوگا اس میں جو پولیس افسر ہوگا وہ کہلائے گا سی سی پی او, کیپٹل سٹی پولیس افیسر. یہ نارملی کیا ہوتا ہے, یہ نارملی اے آئی جی, یہ کیا ہوتے ہیں, اے آئی جی ہوتے ہیں نارملی. اب یہ سینئر موسٹ رینکس پہ یہاں پہ بٹھائے جاتے ہیں. پھر جو چھوٹے ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ سی پی ہوتے ہیں, تو وہاں پہ کیا ہوگا, سٹی پولیس افیسر, یہ چھوٹے ڈسٹرکٹ کے لیے. اور جو اس سے چھوٹے ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ڈی پی اوز ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے ڈسٹرکٹ کا بادشاہ, یہ اپنے ڈسٹرکٹ کا بادشاہ, ہیں سارے ایک جیسے, لیکن چھوٹا ڈسٹرکٹ ہوگا تو ڈی پی او بیٹھا ہوگا. آپ کہیں پر دیکھیں گے تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈی پی او صاحب بیٹھے ہوں, وہ ڈی پی او کو درخواست جا رہی ہے, لاہور کی ہے, تبھی کس کو جا رہی ہے, سی سی پی او کو جا رہی ہے. اگر آپ جڑا والا سے ہیں, اگر آپ کسی اور جگہ سے ہیں, خانے وال سے ہیں, تو وہاں پہ ڈی پی او بیٹھا ہوگا. اگر آپ فیصل آباد میں ہیں تو وہاں پہ سی پی او بیٹھا ہوگا. لاہور میں ہیں تو سی سی پی او. تو پولیس آرڈر پڑھ لیں, اس کے اندر صرف 2 سیکشنز ہیں, اس کے سیکشن 5, 6, 7 آپ پڑھ لیں. پولیس آرڈر آپ کا جو 2002 ہے, وہاں پہ آپ کو پولیس اسٹیبلشمنٹ کا پتہ چل جائے گا کہ کون سے ایسے 5, یہ تو آپ کو ابھی ویسے بھی یاد ہو جانا چاہیے کہ سی سی پی او صرف کتنے ہیں پاکستان میں, 5. 4 صوبوں کے کیپٹل, اور 5واں کیپٹل ہمارا کون سا ہے, وفاق کا. 5 کیپٹل اور 5 کے اندر کون ہے, جو پولیس افیسرز ہیں وہ سی سی پی اوز ہیں. اس کے بعد جو باقی بڑے بڑے ڈسٹرکٹ ہیں ان کے اندر کون ہوں گے, سی پی اوز, اور اس کے بعد چھوٹے کیا ہیں, ڈی پی او. اب ڈی پی او کو پھر ملا کے اس کے اوپر آر پی او بٹھا دیے گئے, ریجن بنا دیے گئے. وہ ایک الگ بحث ہے. جیسے کہ صرف آپ یہ دیکھ لیں, کہیں پر یہ درخواست جائے گی کس کو, ڈی پی او کو, کہیں پر جائے گی سی پی او کو, اور کہیں پر جائے گی سی سی پی او. آپ جس ڈسٹرکٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ڈی پی او ہے یا سی پی او ہے. یہ پہلے چیزیں آپ کو, کیونکہ جو مجرم آئے گا نا, اس کے بعد ملزم آئے گا, وہ عادی ہی ہوتے ہیں نارملی, وہ 2, 4, 5 جگہ پہ پہلے ہو کے آ چکے ہوتے ہیں. ان کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ڈی پی او کو درخواست جانی ہے, کس کو جانی ہے, سی پی او کو. آج آپ کو میں نے پڑھا دیا سی سی پی او. آپ لوگ ادر پروونسز نہیں ہیں, پنجاب کے ہیں تو ادر ڈسٹرکٹس کے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ اسے کہیں کہ جی سی سی پی او کو کاپی کرتے ہیں, تو اگلا ہنس پائے گا کہ بھائی پہلے جا کے پڑھ لیں, سی سی پی او اتنے کوئی نہیں ہوتا, اتنے کون ہے, ڈی پی او ہے. تو یہ آپ کو اپنے ڈسٹرکٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ ڈی پی او ہے, سی پی او ہے یا سی سی پی او. آگے جناب اپلیکیشن انڈر سیکشن, ویسے ہم نے ہمیشہ سنا تھا بائی ہے, بائی بھی ٹھیک ہے, اور شاید آپ میں سے ابھی بھی کچھ لوگ اسی اسٹیج پہ ہوں گے جس اسٹیج پہ میں بھی کبھی تھا, کہ ہمیشہ میں پوچھتا تھا یہ 780 ہے کیا ہے. میں بھی اس کو یہی پڑھتا تھا 780, 780A. بڑا عرصہ میں اس کو 780A پڑھتا رہا, 780 ہے.
پھر میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ 780 ہے CRPC دے 565 سیکشن نہیں, 780 ہے کتوں لاتی ہے. وہ کہندا بھائی سیکشن 7 ہے, اگے ATA اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگا, یہ 780 نہیں ہے, 7 اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کیونکہ کلائنٹس کو یہ چیزیں بڑی پتہ ہوتی ہیں. خیر آگے چلتے ہیں. آگے جناب اپلیکیشن ہے انڈر سیکشن 22 سے 22B CRPC فار رجسٹریشن آف کیس. یہ ٹائٹل سب کا کیا ہوگا, ہمیشہ سیم ہوگا. پھر اس کے بعد کیا ہے, رسپیکٹفلی شویت. 2-3 سرکاری فکرے ہیں. سرکاری فکرے کیا ہیں کہ آپ جب کیس فائل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ بڑے معزز شہری ہیں کہ جناب میں کیا ہوں, پاکستان کا بہت ہی ایک معزز شہری ہوں. اس کے بعد جو فیکٹس لکھے ہیں وہ بالکل درست. یہ سرکاری فکرے ہیں. ہر ڈرافٹنگ کے اندر صرف 3-4 فکرے ہوتے ہیں جو آپ نے چینج کرنے ہوتے ہیں, باقی سب کچھ سرکاری ہوتا ہے. اور میں حیران ہوں کہ پھر بھی آپ اسٹینو کے پاس کیوں جاتے ہیں. اور آپ کے جو ہم یہاں پہ اپلیٹ فورم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اکثر کیسز کی تباہی ڈرافٹنگ میں, سول میں خاص طور پہ, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کرمنل میں ڈرافٹنگ اتنی میٹر نہیں کرتی, لیکن کرتی ہے ضرور, بٹ اتنی نہیں کرتی. بعد میں جا کے اس کے افیکٹ پڑتے ہیں جب کوئی اپوزٹ پارٹی آتی ہے. تو اسٹینو کے پاس کیوں جاتے ہیں آپ لوگ؟ 3 فکرے اس میں چینج کرنے کے آپ خود نہیں کر سکتے. اگر خود کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کیس سے اویئر آف ہو کے چلیں گے آگے. تو یہاں پہ آپ نے فیکٹس لکھنے ہیں. فیکٹ کیا لکھنے ہیں کہ ہوا کیا تھا وہاں پہ, کہ جناب یہ ہوا تھا, فلاں شخص نے یہ چوری کی تھی یا فلاں کیا تھا. تھوڑا سا ایک پیراگراف اس جرم کا وہ احوال جو آپ نے اپنی درخواست کے اندر لکھ کر کس کو دیا تھا, پولیس کو. پہلے یہ پہلا پیراگراف نہیں ہوگا, دوسرا تیسرا پیراگراف ہوگا, کیونکہ پہلے سرکاری فکرے آ جائیں گے. اس کے اندر آپ نے احوال دینا ہے شارٹ سا. یہاں پہ سب سے بڑی بات جو کرنی ہے وہ کوئی جرم میڈ آؤٹ کروانا ہے. اگر ٹیکنیکلی چلیں, اگر ہم اس چیز کو کیسے لے کر چلیں جناب, ٹیکنیکلی لے کر چلیں اگر ہم اس چیز کو, تو اب یہ کام ہے آپ کا, ہرگز اسٹینو کا کام نہیں. یہاں پہ آپ نے فیکٹ کو جوڑنا ہے آپ کے PPC کے ساتھ. یہ بہت کام کی بات بتا رہا ہوں, خاص طور پہ سب لوگ غور سے سنیں. یہ اکثر لوگ نہیں کرتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ تو اسٹینو نے ڈرافٹ کی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو فیکٹ آپ لکھ رہے ہیں وہ CRPC کے اندر کہیں پہ جا کر PPC کے اندر کوئی جرم بناتے بھی ہیں کہ نہیں بناتے. میں کہہ رہا ہوں جی چوری کی ہے اس نے. کیا کیا ہے اس نے؟ چوری کی ہے. اچھا چوری کی ہے, کیسے چوری کی ہے کہ جی فلاں رات کو یہ بندہ آیا میرے گھر کے اندر گھسا ہے, اس نے جناب فلاں چیز اٹھائی ہے, اچانک میری آنکھ کھل گئی ہے, اس نے مجھے دھکا دیا, چیز پھینکی اور بھاگ گئے, اس نے چوری کر لیا. جناب چوری کا مقدمہ کیا جائے. او بھائی 378 تو پڑھو. 378 کہتا ہے کہ چوری اس وقت ہوگی جب کوئی بندہ آپ کے پریمیسز, آپ کے پوزیشن سے کوئی چیز لے کر جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں اس نے مجھے دھکا دیا اور وہ چیز کیا کر دی, وہیں پہ گر گئی اور یہ چلا گیا. چوری ہو گئی؟ نہیں ہوئی. ٹریسپاس ہو گیا یا اٹیمپٹ ٹو تھیفٹ ہو گیا, چوری نہیں ہوئی. اگر چوری نہیں ہوئی تو پھر آپ چوری کی FIR کیوں کٹوائیں گے؟ بعض اوقات لوگ ہی خوش ہو جاتے ہیں, جرم چھوٹا جیسی, اور جو پولیس نے تگڑی دفعہ لاتی ہے, وہ پولیس تگڑی دفعہ لگاتی ہے کہ چھوٹے جرم پہ کبھی تگڑی دفعہ ثابت نہیں ہوتی. لوگ خوش ہو جاتے ہیں, چھوٹا جا معاملہ سی وہ فلانا سیکشن لگواتا ہے, 324 لگواتا ہے. او بھائی وہ سیکشن لگواؤ جو فیکٹس ثابت بھی کر سکیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایکویٹل اور کنوکشن کی ریشو کتنی ہے؟ 90% پلس ایکویٹل ہے, لیس دین 10% آپ کا کنوکشن ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کا اس کا ریزن یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ ڈرافٹ کی ہے, آپ نے فیکٹ کو جا کر PPC میں جوڑا نہیں ہے. وہ پہلے فیکٹس کو PPC میں جوڑیں کہ یہ سیکشن کون سا بنتا ہے. انڈیکیٹ نہیں کروانا آپ نے, سیکشن لگوانا نہیں ہے. جب پہلے جوڑیں گے, اب یہ کہاں سے آئے گا, یہ پریکٹس سے نہیں آنا, یہ پہلے تھیوری پڑھ کے پھر وہاں پہ جا کے لگائیں. اور یہ واحد دنیا کا پروفیشن ہے. میں پہلے بھی کئی بار اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں. آپ بن جائیں جناب سیکنڈ لیفٹیننٹ بن جائیں اور 2-3 جنگیں لڑ کے آ جائیں, آدھا ملک فتح کر کے آ جائیں, آپ کو کوئی آرمی چیف لگائے گا؟ لگائے گا کوئی؟ نہیں لگائے گا. سیکنڈ لیفٹیننٹ جتنا بھی کمپیٹنٹ ہے, آرمی چیف اس نے 35 سال بعد بننا ہے, سیکوینس کے ساتھ چلنا ہے. ایک اسسٹنٹ کمشنر آ جاتا ہے, CSP ہے جناب, اس نے اپنے ڈسٹرکٹ کو بہترین سوئٹزرلینڈ بنا دیا ہے, آپ اس کو اٹھا کر لگائیں گے کمشنر یا سیکٹری؟
وہ سیکوینس میں چلے گا. جس پروفیشن میں آپ بیٹھے ہیں نا, یہ وہ ہے کہ 2 دن عدالت میں آپ نے کوئی دھڑلے کی پرفارمنس دے دی, چوتھے دن آپ یہاں پہنچیں گے. یہ واحد پروفیشن ہے کہ جس میں سیڑھیاں نہیں ہیں, چھلانگیں ہیں. اگر چھلانگیں لگانی آتی ہوں تب, اور چھلانگیں لگانے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. سوال سارے بعد میں, کس سے کہیں گے بعد میں, سنانے آج میری سن لو, اپنی بات سنا لینا. لیتے ہیں سوال, میں نے کہا سوال سارے بعد میں, پہلے اس کو آگے لے چلے نا, نوٹ کرتے رہے. اچھا جناب, تو کیا ہوا, فیکٹ جب بھی اس میں لکھنے ہیں اس کو پی پی سی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, جوڑنا ہے. جوڑیں گے کیسے؟ پی پی سی ہر سیکشن میں ڈیفائن کرتا ہے جرم کو, اور پھر اس کی کیا بتاتا ہے, سزا. آپ نے یہ دیکھنا جو فیکٹ آپ کو بتائے گئے ہیں وہ کس سیکشن کے ساتھ سوٹ کر رہے ہیں, اور پرٹیکولر وہ جو سیکشن کے لفظ ہوتے ہیں نا, ڈرافٹنگ کی خوبصورتی بتا رہا ہوں, ڈرافٹنگ کا گولڈن رول بتا رہا ہوں کہ وہ جو سیکشن کی پرٹیکولر ورڈنگ جو پرٹیکولرلی چارج میں کوٹ یوز کرتا ہے, آپ وہ ڈرافٹنگ میں یوز کر کے جائیں. اس کے لیے کیا کریں, ایم ایم او صاحب کے آپ کوئی بھی بیر ایکٹ لے لیں. ایم ایم او صاحب کے جو بیر ایکٹس ہیں, ان بیر ایکٹس کے اندر ہر سیکشن کے اندر چارج, وہ کبھی ہم نے پڑھا ہی کوئی نہیں ہے, وہ ہوتا کیا ہے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہوتا ہے. ہر سیکشن کے نیچے چارج فریم کر کے دیا انہوں نے, ڈرافٹ کر کے دیے. وہاں پہ وہ لفظ لکھے ہیں کہ اگر وہ لفظ ہوں تو پھر جرم میڈ آؤٹ ہوتا ہے. اب وہ لفظ آپ کو وہاں سے مل گئے, وہ لفظ آپ نے اٹھائے اور اس کو کہاں پہ ڈال دیا, اپنی پٹیشن کے اندر ڈال دیا. اب جب کورٹ کے پاس جائے گا تو لفظ میڈ آؤٹ ہو گیا. اگر لفظ میڈ آؤٹ ہو گیا, اب عدالت کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ڈرافٹ اچھا ہے, یہ آپ کا ہو گیا ڈرافٹ. اس کی وجہ سے الگ سے ایک کلاس کسی دن اگر کوئی ٹائم ملا مجھے تو آپ کو الگ سے اس کا ڈرافٹنگ کا سیشن دیں گے کہ یہ ڈرافٹنگ ہے کیسے پورے. اور یہ ڈرافٹنگ ہرگز پڑھنے پڑھانے کی چیز ہے ہی نہیں. میں آپ کو 10 سال لگاتار پڑھاتا ہوں, قسم خدا دی تو سمجھ کوئی نہیں آنی, کخ پتہ نہیں لگے گا. یہ وہ چیز ہے جس دن پہلے دن آپ کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے, اپنے ہاتھ سے اس کو ڈرافٹ کریں گے, پھر کسی کو چیک کرواتے وقت اس کی 2-4 کڑوی میٹھی باتیں آپ سنیں گے. پھر آٹومیٹکلی کیا ہوگا, ہر وہ چیز جس پہ آپ کی کوئی تھوڑی سی کلاس ہوئی ہوگی وہ آپ کو پھر کیا رہ جائے گی یاد, کہ اے کام کرنا سیدھے اے کام نہیں کرنا. تو یہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کرنے کی چیزیں ہیں, یہ پڑھنے پڑھانے کی چیزیں نہیں. خیر, پٹیشن ڈرافٹ ہوگی جناب. اب پٹیشن کے اندر یہ ایک سرکاری کیس لا, پی ایل ڈی 2007 سپریم کورٹ, پیج نمبر اس کا 538 ہے. یہ سرکاری کیس لا ہے. سرکاری کیس لا کا مطلب کیا ہے, یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی فار رجسٹریشن آف کیس انڈر سیکشن 22A 22B. جتنی بھی آپ نے پٹیشنز لکھنی ہے, یہ کیس لا اس کو آپ پڑھیں گے. اس میں سپریم کورٹ نے بڑا اسٹرکٹلی کہا ہے کہ جناب اگر افینس میڈ آؤٹ ہو رہا ہے اور پولیس اس کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تو جو بھی جسٹس آف پیس ہے وہ کیا کرے گا, وہ آرڈر کرے گا کہ اس کیس کو رجسٹر کیا جائے ہی کیا جائے. سیکنڈ آپشن نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھی. تو کیا ہوا کہ یہ ججمنٹ جتنے بھی آپ کی آج کے بعد 22A 22B کی پٹیشنز جائیں گی, آپ اس کو پڑھیں گے. اب اس کو کیا ہے, اس کو کیا پڑھنا ہے, یہ تو ہیڈ نوٹ ہے. اگر زندگی میں کچھ کرنا, جیسے یہ آپ کے پاس شروع میں آنا ہی 22A 22B اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پٹیشنز آنی ہیں, تو کرنا کیا ہے کہ اس کو آپ نے ہیڈ نوٹ سے نکالنا ہے. اس کی آپ نے پوری ججمنٹ کی کاپی لینی ہے. جب آپ اس ججمنٹ کی کاپی لے کر آئیں گے تو آپ کو, میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں میں سے کسی بھی سنگل پرسن نے آج تک کوئی ایک ججمنٹ پوری پڑھی ہے. پوری پڑھی ہے کس نے ججمنٹ؟ 80 90 100 150 200 250 400 صفحے دی ہوتی نہیں پڑھی نا, وہ پڑھنی ہے آپ. تو جب آپ ججمنٹ پڑھیں گے تو اس کے اندر پھر سپریم کورٹ نے باقی اپنی ہی ججمنٹس کا حوالہ دیا ہوگا, خزانہ کھل جائے گا آپ لوگوں کے لیے. ایک ججمنٹ پڑھی, اس ججمنٹ کے اندر اور بہت سی ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی. اب کیا ہوا کہ آپ کو پتہ چلنے لگ جائے گا کہ آپ نے جانا, آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو میسج کر کے کسی گروپ سے کیس لا منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک یہ ججمنٹ کھولیں, اس میں 15-20 اور ججمنٹس ہوں گی, آپ ان کو پڑھ لیں, آپ اس چیز کے بادشاہ بن جائیں گے. کتنا ایک میٹر لگے گا, کتنا دن لگے گا, ہفتہ لگے گا. آپ کے پاس پوری 22A 22B کے حوالے سے انفارمیشن کیس لاز کا ڈھیر لگ جائے گا, پھر آپ اس کو فیکٹ کے مطابق ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں. تو یہ کیس لا ہم نے لکھ دیا. اور یہ ہے پٹیشن. ایک ہمیشہ کے لیے لکھ لیں اپنے پاس ڈائری کے اندر کہ جب بھی کوئی پٹیشن یا اپلیکیشن کسی بھی عدالت میں فائل کی جائے گی, اٹ مسٹ بی سپورٹڈ ود ایفیڈیوٹ. وداؤٹ ایفیڈیوٹ کبھی بھی کوئی پٹیشن یا اپلیکیشن نہیں جاتی. جب آپ نے سول سوٹ پڑھا ہوگا تو آپ نے ویریفیکیشن آن اوتھ پڑھا ہوگا.
کہ جو آپ کے سوٹس ہوتے ہیں, جو آپ کی پلینٹ ہوتی ہے, ایز پر آرڈر 6 رول 15 ایوری پلیڈنگ مسٹ بی ویریفائڈ آن اوتھ. تو آپ کا دعویٰ, جواب دعویٰ ویریفائی آن اوتھ ہوتا ہے, اور جو آپ کی پیٹیشنز اینڈ اپلیکیشنز ہیں, پیٹیشن تو کرمنل میں ہی آئے گی, اپلیکیشن سول میں, کرمنل میں جو بھی آئے گی ہمیشہ سپورٹڈ ود کیا ہوگی, ایفیڈیوٹ ہوگی. اب یہ ایفیڈیوٹ ہم نے کیسے بنانا ہے؟ یہ ایفیڈیوٹ پھر مزید آپ کیونکہ ڈفرینٹ آپ ڈسٹرکٹ سے, پنجاب پورے کے اندر تو سیم جو ہے پروسیجر ہے, بٹ اگر آپ کسی اور صوبے سے ہیں, کیونکہ اگر یہ اپلوڈ ہوتے ہیں لیکچرز تو کچھ اور صوبوں کے لوگ بھی اس کو سن رہے ہوں گے, تو ہر صوبے کا ایفیڈیوٹ کا اپنا اپنا پیٹرن ہے, یہ پیٹرن سیم نہیں ہے. تو آپ جس پروونس میں پریکٹس کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پروونس میں ایفیڈیوٹ کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے, اور ایفیڈیوٹ پہ ہمیشہ آپ نے کیا کرنا ہے, اوتھ کمشنر سے اس کو اٹیسٹ کروانا ہے. تو جب آپ فائل تیار کر رہے ہیں تو ایک آپ نے کیا کیا جناب, پٹیشن کے اوپر کیا لگائی ہے, 5 روپے کی ٹکٹ لگا دی ہے, اور جو ایفیڈیوٹ ہے اس کی کس سے اٹیسٹیشن ہونی ہے, اوتھ کمشنر سے. لیکن اٹیسٹیشن سے پہلے ڈیفینیٹلی اس پہ ڈیپونیٹ کے کیا ہوں گے, سائن ہوں گے, اور ڈیپونیٹ کے سائن کے بعد, اور ہوتا آفیشیل یہ ہوتا ہے کہ ڈیپونیٹ خود جائے گا اوتھ کمشنر کے پاس اور اس کے سامنے ڈپوز کرے گا کہ جناب یہ سارا کچھ کیا ہے, یہ سارا کچھ میں خود ہی لکھ رہا ہوں, یہ میری طرف سے ہے, یہ میرا وقوع ہے, آپ اس کو آگے لے جا کر فائل کرنے کے لیے اس کو جو ہے آپ اٹیسٹ کر دیں. تو اوتھ کمشنر اس کو کیا کرے گا, اٹیسٹ کرے گا. اب ہمارے پاس کیا کیا آ چکا ہے جناب, ہمارے پٹیشنر کا آئی ڈی کارڈ آ چکا ہے. فائل بنانے کے لیے سب سے ٹاپ پہ ہیڈ پہ کیا لگے گا, آئی ڈی کارڈ لگے گا. ہمارے پاس اپلیکیشنز آ چکی ہیں, کتنی اپلیکیشنز, 2, ایس ایچ او اور ایس پی والی ضروری ہے, اگر سی سی پی یو کی بھی ہے تو وہ بھی, نہیں تو ضروری کتنی ہے, 2. 22A 22B کی پٹیشن آئی ہے جس کے اوپر 5 روپے کی ٹکٹ لگی ہوئی ہے, اور اس کے بعد ایفیڈیوٹ آیا ہے جو ہم نے کیا کر لیا ہے, اوتھ کمشنر سے اٹیسٹ کروا لی ہے. اب یہ ساری چیزیں جب ہمارے پاس آ گئیں, اب ہم نے کیا کرنا ہے, اچھا اب یہاں پہ اب پھر وہی چیز جو میں نے آپ کو شروع میں کہی تھی, کچھ عادات اپنا لیں, آپ کی پہچان بن جائے گی. ضروری نہیں ہے ہائی کورٹ میں کمپلسری ہے, ہائی کورٹ میں کبھی بھی انڈیکس کے بغیر آپ کوئی بھی جو ہے وہ پٹیشن فائل نہیں کریں گے. کورٹ آف سیشن میں کوئی خاص ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈیکس لگائیں, بٹ آپ نے آج کے بعد عادت بنانی ہے کہ لگانا ہے. جتنی زیادہ آسانی آپ کورٹ کو دیں گے اتنا ہی فائدہ آپ کو کیس میں ملے گا. تو آپ کا کوئی بھی فائل اس کے ہیڈ پہ آئی ڈی کارڈ کے نیچے ہمیشہ کیا ہونا چاہیے, آپ کا انڈیکس ہونا چاہیے. وہ انڈیکس اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, اس انڈیکس کے اوپر آپ نے پیج نمبر اور اس کی ڈیٹ جو اپلیکیشن کی وہ مارک کرنی ہے, اور پھر پیج نمبر کے بعد آگے جب آپ نے اس کے انیکسرز یا کوئی بھی چیز لگانی ہے تو ہر یہاں پہ جو پیج نمبر کے ساتھ آپ نے انیکسر مینشن کیا ہے, آپ کے انیکسرز آپ کی پٹیشن آپ کی اس اپلیکیشن میں کیا ہونے چاہیے, وہاں پہ مینشنڈ ہونے چاہیے, وہاں پر وہ تھم لگے ہونے چاہیے, تاکہ جہاں پہ کورٹ جانا چاہے. یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو 10 بار صفحے تبدیل کرنے پڑتے ہیں اور اس کو آپ کی درخواست نہیں ملتی. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا آرگیو کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی فائل پراپرلی پریپیئرڈ, جس طرح کہ ہائی کورٹ کا یہ پیٹرن ہے, اور آپ شروع سے یہی چیز لے کر چلیں کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو تو آپ کہیں جناب آپ ملاحظہ کریں کہ پیج نمبر فلاں کے اوپر یہ میں نے فلاں درخواست لگائی ہے, تو جج صاحب آگے اوپر کیا لگا ہوا, آپ نے اس کا انیکسر لگایا ہوا, جج صاحب فوراً پیج نمبر فلاں پہ آ گئے. وہ اس کو وزیر اعظم صاحب کی طرح یہ نہیں کرنا پڑا, وہ فوراً کیا ہوئے, وہ فوراً وہاں پہ چلے گئے اور وہاں پہ جا کر اس نے کیا کہ وہ چیز دیکھی, پھر آپ فردر اس کو دوبارہ بتایا گیا کہ جناب پیج نمبر فلاں. اب یہ آپ کی تیاری شو کر رہا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, آنکھیں ایسی ہوتی ہیں, اسٹینو سے اٹھایا لفافہ جا کے جمع کروا دیا, جج صاحب کہتے ہیں ہاں جی کی درخواست دیتی ہے, تو آپ کو ہی نہیں پتہ تو درخواست کی دیتی ہے. تو آدھا گھنٹہ لگائیں اس چیز کو, پہلے اپنے ہاتھ سے تیار کریں, وہاں پر دیں, انیکسرز اس کے اوپر لگے ہوئے ہوں, اور انیکسرز کے ساتھ آپ جج صاحب کو کیا کریں, گائیڈ کریں, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یار یہ بندہ جب آپ تیاری کر کے گئے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے, آٹومیٹکلی یہ ہوتا ہے کہ جج صاحب آپ کو اس کے حوالے سے کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں. اور تیاری کیا ہے, آپ کی فائل اچھی ہے, مینٹینڈ ہے, انیکسر وائز ہے, اور آپ خود بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں, تو آٹومیٹکلی چیز بہتر ہو جائے گی. تو یہ ہمارا کیا ہے, انیکسر. اب ان کو لگانا کیسے ہوتا ہے, ان کو لگانے کے لیے ہمیشہ ہیڈ کے اوپر آپ کا کیا لگے گا, ہیڈ کے اوپر سب سے پہلے آپ کی لگے گی آئی ڈی کارڈ کی کاپی. کیا لگے گا آپ کا, آئی ڈی کارڈ کی کاپی. آئی ڈی کارڈ ڈیفینیٹلی آپ نے کراس کرنا ہے. اگر آئی ڈی کارڈ نہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہونا چاہیے, بے فارم بھی نہیں ہے تو اس کی کیا ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ پکچر اس کی ضرور ہونی چاہیے. اس کے بعد کیا ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ کا لگ جائے گا انڈیکس, اس کے نیچے کیا لگ جائے گا آپ کا
انڈیکس لگ جائے گا, آپ نے انڈیکس لگانا ہے, انڈیکس کے نیچے آپ کی پٹیشن آ جائے گی اور یہاں پر نمبر لگ جائے گا جو آپ نے انڈیکس دیا ہے, اس کو انڈیکس کے اوپر نمبر لگ جائے گا کہ جناب میں نے جو ہے سب سے پہلے کیا کیا ہے, پٹیشن اینڈ ایفیڈیوٹ. سب سے پہلے کیا لگے گا, پٹیشن, کیونکہ ایفیڈیوٹ از پارٹ آف دا پٹیشن. تو سب سے پہلے کیا لگا, آئی ڈی کارڈ, پھر آپ کا لگا انڈیکس, اس کے بعد آپ کی کیا لگ گئی, پٹیشن سپورٹڈ ود ایفیڈیوٹ. پھر کیا ہوا فردر, یہ آپ کا پٹیشن لگا, اس کے بعد سیکنڈ پہ آپ کی پہلی اپلیکیشن, جو آپ نے اپلیکیشن کس کو دی تھی, ایس ایچ او کو. اگر سی سی پی او کو کاپی کی تھی تو وہ بھی ساتھ لگا دینی, نہیں کی تو پھر خالی کا کیا ہوگا, ایس ایچ او. پھر اس کے ساتھ کیا لگانی ہے, کمپیوٹرائزڈ سلپ. جب بھی ایس ایچ او کی اپلیکیشن لگانی ہے along with کمپیوٹرائزڈ سلپ لگانی ہے. اس کے بعد کیا لگے گا, جو آپ نے ایس پی صاحب کو کاپی دی along with ڈائری نمبر. اگر ڈائری نمبر نہیں ہے تو آپ کا ٹی سی ایس کا, یہاں پر آپ دیکھ لو کہ یہ ڈائری نمبر لگا ہوا ہے. اگر ڈائری نمبر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, پھر ٹی سی ایس کی سلپ لگا دیں گے ساتھ. اس کے بعد کیا لگائیں گے, کاپی آف ڈاکیومنٹ. اگر کوئی آپ اس کے اندر میڈیکل لیگل رپورٹ لگانا چاہتے ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی تصویریں وغیرہ لگانا چاہتے ہیں وقوع کی, یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے ورڈکٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ اگر چیک کے حوالے سے کوئی ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں تو پھر اس چیک کا یہاں پہ آپ کاپی جو ہے وہ لگا دیں گے. تو تمام وہ ڈاکیومنٹس جو آپ کے اس ورژن کو سپورٹ کریں کہ جو آپ فیکٹس بیان کر رہے ہیں وہ واقعی ایک افینس کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, اور ایک ایسا کوگنیزیبل افینس کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں کہ جس کے لیے کورٹ کو ڈائریکشن دینی چاہیے کہ اس کو آپ لکھیں, درج کریں, ایف آئی آر کو لانچ کریں اور انویسٹیگیٹ کریں, تاکہ فردر جو بھی اس کا کلپریٹ ہے اس کو کیا کیا جائے, کنوکٹ ایکوٹ جو بھی ٹرائل ہے اس کو کنکلیوڈ کیا جا سکے. تو آپ یہاں پہ سارے کے سارے وہ ڈاکیومنٹس جو آپ کے ساتھ موجود ہیں وہ یہاں پہ آپ انیکس کر دیں گے. اس کے بعد کیا چیز ہو جائے گی, وکالت نامہ. جو لائسنس ہولڈر ہیں, آئی تھنک سارے لائسنس ہولڈر ہیں یا نہیں اچھا اس میں کچھ ہو گئی, نہیں, زیادہ تر دوست ہمارے 6 مہینے ٹریننگ لائسنس سے پہلے. اچھا یہ وہ والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. یہ لازمی, بائی دا وے سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہوا ہے, اس کورس کے بار ووکیشنل کورس کے بغیر لائسنس نہیں ملنے لگا. پہلے 18 میں انہوں نے ایک افہام رکھا ہوا تھا, اب اسپیسیفک آرڈر آ گیا ہے. یہاں پہ تو دوست موجود ہیں, لیکن پورے پنجاب کے جتنے ینگسٹرز انڈر ٹریننگ ہے, آپ کی بار ایسوسیشن آپ کی ٹریننگ اگر نہیں کروائے گی تو آپ کا لائسنس رک جائے گا. اب زبردستی کام سیکھنا پڑے گا ساروں کو. تو جس دن, ابھی ہم اس کو تھوڑا سا, جس دن آپ کو لائسنس ملے, آپ پہلے دن ہی آپ نے کیا کام کرنا, لائسنس ملنے کے بعد اس رات سونا کوئی نہیں ہے, اور آپ نے اپنا خوبصورت قسم کا جو ہے نا وہ ساتھ ہی ایک وکالت نامہ, یہ جو 2 روپے کے دعویٰ دیوانی کے وکالت نامے اور فوجداری کے وکالت نامے وہ عجیب سے پیج پہ لگا کر جاتے ہیں, وہ مت لگائیں. اپنا ایک وکالت نامہ ڈرافٹ کریں, اس کو اچھے سے پیج کے اوپر پرنٹ کر کے رکھیں, یا جو بھی آپ کا سینئر ہے ڈیفینیٹلی. اگر آپ, اچھا چھوٹی سی چیز میں آپ کو اور بتا دوں, کہ جو گلا شکوہ ہے نا, سینئر نہیں سکھاتا, میں اس کو نہیں مانتا, میں اس کے خلاف ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ سکھانے والا آئے تھے سکھائیے. ایسے شہزادے آتے ہیں جو پہلے دن ہی آ کے بیٹھتے ہیں اور بس کہتے ہیں جی کہ ہمیں ادھر پہنچا دو, اللہ کے بندوں کو. اب آپ چیمبر میں گئے ہیں, آپ نے نوٹ کیا کہ آپ کے جو سینئر ہیں بہت اچھے لائر ہیں, اور ان کا وکالت نامہ وہی والا چل رہا ہے, 98 والا. تو آپ کاپی میں آپ کو دے دوں گا, آپ ان کا وکالت نامہ ڈرافٹ کر کے جب پہلے دن رکھیں گے کہ جناب سر دیکھیں آج کے بعد ہم یہ وکالت نامہ دیں گے, تو تھوڑا سا جیسے بھی سینئر سخت مزاج ہوگا وہ کہے گا نہیں نہیں اے بندہ کی ہے کم ہے, ٹھیک ہے یار یہ اس نے اچھی چیز کی ہے. اگر آپ کو پٹیشن فائل کرنا آتی ہوگی, کوئی بھی ایسی چیز آپ کو ڈرافٹ کرنا آتی ہوگی, میں ہمیشہ کہتا ہوں ینگ لائرز کے لیے آپ پہلا زور جو ہے نا ان چیزوں پہ لگائیں, ڈرافٹنگ, فائلنگ, کیس فائل تیار کرنا. پہلے دن کسی نے آپ سے آرگیومنٹ نہیں کرانا 302 کے اوپر. سٹارٹ کہاں سے لینا ہے آپ نے, یہ فائلنگ سے لینا ہے. اور مسئلہ یہ ہے, میں حیران ہوتا ہوں, یہ جی منشی کا کام ہے, منشی کرے گا. جب منشی کرے گا تو پھر آپ 10 سال لگ جائیں گے آگے پہنچتے پہنچتے. اور اگر آپ یہ سیکھ لیں گے تو آپ 6 مہینے میں خود اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی کی بھی کیس کو انڈیپینڈنٹلی لے جا سکیں. پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا جا کے جی سینئر صاحب وہ ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں تو آپ لائسنس ہولڈر نہیں ہیں, اور جس عدالت میں پیش ہو رہے ہیں کہ آپ اس کے سامنے پیش ہونے کے قابل نہیں ہیں, ہے نا, پیش ہو رہے ہیں نا, تو کچھ اگر آتا ہوگا تو یہیں سے سٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ ڈرافٹنگ, یہ لیکن ڈرافٹنگ یہ کمپیوٹر نہیں ہے, یہ ڈرافٹنگ تھیوری کے اوپر بیس کرتی ہے. جب تک آپ کو اس سیکشن کی, پنجابی میں کہتے ہیں ایچی بیچی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, جب تک نہیں پتہ ہوگی آپ ڈرافٹ نہیں کر سکتے.
اور ڈرافٹنگ کے اندر آپ جب تک کیس لا پڑھ کے آپ کے اندر وہ نالج نہیں ہوگا کہ کورٹ کے پاس کیا ہے, کیا ڈائریکشنز آ چکی ہیں, کیا ججمنٹس, کیا ورڈکٹ پہلے آ چکے ہیں, آپ اس وقت تک نہیں کر سکیں گے. تو آپ نے جو عادت اڈاپٹ کرنی ہے وہ سننے کی تھوڑی, پڑھنے کی زیادہ. جتنا زیادہ آپ پڑھنے کی عادت اڈاپٹ کریں گے اتنی ہی آسانی. کوئی معاملہ آ گیا ہے تو بجائے اس کے پہلے 5 بندوں سے پوچھیں, پہلے آپ کتاب اٹھا لیں, اس کو خود پڑھ لیں, آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو یہاں پہ آپ نے کیا کر لیا, وکالت نامہ لگا دیا ساتھ. وکالت نامہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوشش کریں کہ کیا ہوگا, یہ سب سے نیچے آپ کا وکالت نامہ لگے گا. یہ اس کی ایک ترتیب آ گئی فائل کے حوالے سے. فائل کور آ گیا, آئی ڈی کارڈ اس کی کاپی آ گئی, اس کے بعد انڈیکس آ گیا, پٹیشن. اب اگر سول کی فائل کے ساتھ کمپیئر کریں تو آسان ہے کہ مشکل ہے؟ اس میں تو بہت کچھ تھا نا. اس میں تو جناب دعویٰ دیوانی سیٹ لگا لیں, اس کے اندر تو جناب ڈاکومنٹس ریلائڈ اپون بھی لگانے ہیں, لسٹ آف وٹنسز بھی لگانی ہے, لسٹ آف لیگل ریپریزنٹیٹیو بھی لگانا ہے. وہ تو پورا اتنا بڑا وہ دتھا جا کے بنانا تھا ہم نے. اس میں تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں. خالی ایک کیا ہو گئی آپ کا آئی ڈی کارڈ کی کاپی, وہ تو ڈیفینیٹلی ہر جگہ پہ ہے ہی ہے. انڈیکس ہے آپشنل لیکن بنائیں تو بہتر ہے. اور پھر پٹیشن کی کاپی along ود ایفیڈیوٹ, 2 آپ کی درخواستیں اور وہ ڈاکومنٹس یا پکچرز یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے ساتھ آپ کا وہ ورژن سپورٹ ہو کہ واقعی افینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا لگا دیا, آگے اپنا وکالت نامہ لگا دیا. یہ ٹوٹل آپ کی کرمنل فائل تیار ہو گئی. اس میں اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں. ٹوٹل پیسے کتنے لگنے ہیں, 8 روپے. 5 روپے دی ٹکٹ پٹیشن کے اوپر. اس کے بعد آپ کا کیا ہوگا, 3 روپے کی ٹکٹ آپ کے وکالت نامے کے اوپر. اور اس کے بعد آپ نے جو 50-100 روپے دینا ہے اوتھ کمشنر سے کیا کروانا ہے, اس کو اٹیسٹ کروا لیا. اور اگلا فرق کتنا پڑا, 3 یا 4 پیج اوپر یہ پٹیشن ہی جاتی ہے. یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو 25-30-35 پیج پہ چلے جاتے ہیں. یہ 3-4 پیج کی پٹیشن ہے. تو 2 روپے والے کی بجائے 3 روپے والا پیج لگا لیں, 10 روپے کی بجائے 20 روپے والی فائل لگا لیں. آخر پہ فرق 100 روپے کا پڑے گا, لیکن جو چیز کسی کے پاس جائے گی اس پہ فرق زمین آسمان کا پڑ جائے گا. اب آگے چلتے ہیں جی. فائل آپ کی تیار ہو گئی. اب فائل تیار ہونے کے بعد آپ کو کون پڑھائے گا, کون سکھائے گا, یہ ہے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیوم 3. میں سر آپ کی ساتھ پبلسٹی بھی کر رہا ہوں کہ جو PLJ کا پبلشڈ ہے وہ والا آپ نے لینا ہے. میں بھی کل ویسے 50 لے کر گیا ہوں. میں نے اپنے سارے بچوں کو وہی ریکمینڈ کیا ہے کیونکہ وہ کمپیکٹ ہے اور پرنٹنگ اچھی ہے اس کی. تو وہ آپ وہاں پہ اب آگے پتہ چلے گا کہ فائل تیار ہونے کے بعد یہ فائل کیسے ہونی ہے, یہ کس کو جا کر دینا ہے. تو آپ نے جو کسی سے پوچھنا تھا جی میں کتنے جاواں کتنے نہ جاواں, محمد جی کتنے جاواں, تو وہ آپ کو ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کا والیوم 3 بتا رہا ہے کہ بھئی آپ نے اس کو لے جا کر دینا ہے فائلنگ برانچ کے اندر. اور وہاں پہ اب ویسے اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ابھی بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کورٹ آف سیشن کے ورانڈا میں 1 عدد باکس رکھا جائے گا. ویسے سر اس کو بھی امینڈ کروا دیں, اب اسٹل وہ چل رہا ہے کہ 1 باکس رکھا جائے گا اور آپ نے وہ پٹیشن جا کے باکس میں ڈالنی ہے. اور اس باکس کو کیا کیا جائے گا, چھٹی سے پہلے جج صاحب کھولیں گے اور پھر وہ کیا کریں گے, کال کریں گے کہ کس کس کو بلانا کس کس کو نہیں بلانا. بٹ اب فائلنگ برانچ بن چکی ہے, آپ جا کر فائلنگ برانچ میں دیتے ہیں. اس کے بعد اب یہاں پہ اگلا سین سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب آگے کیا ہوگا, اب یہاں پر اب چینج آ جاتا ہے پریکٹس اور تھیوری میں تھوڑا سا چینج آتا ہے. اور وہ چینج یہ آتا ہے کہ ایز پر لا جو آپ کے جسٹس آف پیس صاحب ہیں, ہی از ناٹ باؤنڈ ٹو کال اینی رپورٹ فرام دا پولیس. وہ اگر آپ کی اس پٹیشن پہ آپ کو سن کر ڈائریکٹلی آن دا ویری فرسٹ ڈے اگر ڈائریکشن دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. بٹ آپ دیکھیں گے کہ 95% پلس کیسز میں کبھی بھی ڈائریکشن نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے, ہمیشہ پولیس رپورٹ کال کی جاتی ہے. اب یہاں پہ ایک چیز جو اب اور امپورٹنٹ آ گئی, اب یہاں پہ آپ کا ٹائم آپ نے خود بچانا بھی تھا اور خود آپ نے اس کو کیا کرنا تھا, بڑھانا بھی تھا. وہ کیسے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ پریکٹس یہ ہے کہ ہماری جو کورٹس ہیں وہ کبھی بھی پولیس رپورٹ کال کیے بغیر آپ کی ڈائریکشن نہیں دے رہی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب پٹیشن فائل کرنی ہے تو اب اس پٹیشن میں آپ نے کتنے رسپونڈنٹ رکھے تھے, 3 ہے نا. CCPO کو رکھا, اس کے بعد کس کو رکھا, SP صاحب کو رکھا اور SHO کو رکھا. اب یہاں پہ اگلی بات یہ ہے کہ لا تو یہ کہتا ہے کہ آپ اس اکیوز کو بھی رکھیں جس کے خلاف آپ وہ کیس فائل کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ نہیں رکھتے اور وہ بندہ ایکٹیو ہے تو وہ آ کے اپنا وکالت نامہ دے دیتا ہے, اور وکالت نامہ دینے کے بعد وہ اس 22A 22B کی پٹیشن کو آرگیو کرتا ہے. تو ٹائم کیا ہو جاتا ہے آپ کا, اکثر 22 سے 22B کی پٹیشن 6 مہینے لے جاتی ہے.
اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے یہی والی وجوہات ہے. پہلی وجہ کیا ہے کہ جب ہمیں پتہ کہ پولیس رپورٹ کال ہونی ہے تو جتنے رسپونڈنٹ ہیں اس پوری پٹیشن کی اتنی ہی کاپیز آپ نے پٹیشن کے ساتھ لگانی ہے. اور ہمیشہ کا اصول بنا لیں, اگر اس میں 3 رسپونڈنٹ ہیں, ایک کوٹ ہو گیا 4 اور 2 جمع 6, آپ نے A to Z فائلنگ کے وقت جو فائنل آپ نے اٹیسٹیشنز کروائی ہیں, میں نے آج تک اپنی زندگی میں شاید کوئی 1-2 بندوں کو چھوڑ کر کسی وکیل صاحب کے دفتر کی پوری فائل کوئی نہیں دیکھی کہ جو A to Z فائل ہو, کہ جس میں سب کچھ کیا ہو لگا ہو. زیادہ سے زیادہ وہ کچی ڈرافٹ والی کاپیاں پڑھی ہوتی ہیں اور بعد میں بندہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے. تو اپنی عادت بنائیں کہ جب آپ کی یہ پٹیشن ریڈی ہو جائے, ریڈی ٹو فائل, جس میں اس کے اوپر ٹکٹ بھی لگ چکا ہے, اس کے اوپر آپ کی اٹیسٹیشن بھی ہو چکی ہے, فائل کرنے سے پہلے اب اس کی آپ نے, اگر آپ کے رسپونڈنٹ کتنے ہیں 2 تو 5 کاپیاں, اگر رسپونڈنٹ 3 ہے تو 6 کاپیاں. 3 کاپی اضافی کیوں ہیں؟ 1 کاپی تو آٹومیٹکلی کورٹ کی ہے, 2 کاپی آپ کی کس کی ہو گئی؟ رسپونڈنٹ کی. 1 کاپی ایز اٹ از آپ کے آفس فائل میں لگے, اور آپ کے آفس میں عادت بنائے کہ ہر کیس کی 2 فائلز تیار کریں. ایک آپ کے ریکارڈ کی ہے اور ایک آپ کے کلائنٹ کی کاپی ہے, کہ کبھی بھی کلائنٹ اگر آپ سے کہے کہ جناب مجھے وہ دے دے فائل چاہتے وکیل صاحب, تو وکیل صاحب کے پاس کلائنٹ کے لیے پوری فائل کیا ہونی چاہیے؟ موجود ہونی چاہیے, کہ جو چیز آپ اس کو دیں تو سیم چیز کو اپنے آفس کے ریکارڈ کے لیے بھی رکھیں, اور ساتھ ساتھ کیونکہ یہ آپ کو بعد میں ہیلپ آؤٹ کرے گی جا کے. جب آپ کے پاس فائل ہی ایک پڑی ہوگی, اب کلائنٹ آتا ہے پوری فائل اس کو اٹھا کر دے دیتے ہیں, بعد میں آپ کو یاد آتا ہے کہ یار میں تو فلاں بندے کو فیس لے کے فلاں لفافے چ پائی سی, لفافہ بھی گیا تھا نال پیسے بھی گئے, تو اپنا آپ نے لفافہ الگ رکھنا ہے اور کلائنٹ کا لفافہ, تو سیم کیس کے آپ 2 لفافے مینٹین کر لیں. تو ٹوٹل کاپیاں کتنی ہو گئیں؟ ایک عدالت کی جتنے آپ کے رسپونڈنٹ ہیں پلس جمع 2, ایک آپ کی اور ایک آپ کے کلائنٹ کی. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اگر کورٹ رپورٹ کال کرنا چاہتا ہے تو رپورٹ کال کرنے کے لیے کورٹ کے پاس کاپی موجود ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک پیشی پہ پولیس والے آئے اور آپ ان کو کیا دیں؟ کاپی دیں, اور اگلی پیشی پہ پھر اس کی کیا ہو؟ رپورٹ آئے. اگر پہلے سے نیکسٹ ہے تو آن جو نیکسٹ ہیئرنگ جو بھی ہوگی اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ اس کی رپورٹ کال ہو جائے گی. رپورٹ کال ہونے کے بعد کتنی آپشنز ہیں؟ 2 ہیں. آرگیومنٹ سن لیے جج صاحب نے, کتنی 2 آپشنز کون سی ہوں گی؟ یا کورٹ اس کو الاؤ کر دے گا اور یا کورٹ اس کو الاؤ نہیں کرے گا. اگر الاؤ نہیں کرے گا اب آپ نے کیا کرنا؟ پہلے یہ شارٹ سا اسٹیپ ہے, ہم اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. اتنی محنت آپ نے کر لی, 22A 22B کی پٹیشن آپ نے ایکس افیشیو جسٹس آف پیس صاحب کے پاس فائل کر دی, اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی افینس میڈ آؤٹ نہیں ہوتا, لہٰذا آپ کی اپلیکیشن الاؤ نہ ہو. ریمیڈی کیا اویلیبل ہے؟ پھر 2 ریمیڈیز ہیں. ایک ہے آرٹیکل 199, کیونکہ وہ سمپل سی بات, اس کی پہلی لائن یہ کہتی ہے کہ ویئر دیر از نو الٹرنیٹ افیکٹو ریمیڈی, تو آپ کے پاس 199 ہے. لیکن اگر آپ کچے کیس میں 199 میں جائیں گے تو ہائی کورٹ بھی الاؤ نہیں کرے گا. اور جو کامن پریکٹس دیکھی گئی ہے, ہائی کورٹ الاؤ کیوں نہیں کرتا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلا لفظ پورا نہیں ہو رہا. پہلا لفظ کیا ہے آرٹیکل 199 کا؟ دیر, کہ جہاں پہ نو الٹرنیٹ افیکٹو ریمیڈی. اکثر لوگ شروع میں ڈائریکٹ جب ہائی کورٹ کے وکیل بنتے ہیں کسی بھی بات پہ پٹیشن لگا دی, واپس لے کے آ گئے. وہ کیوں؟ وہ بھائی کمپلینٹ موجود نہیں ہے. تو ہائی کورٹ اکثر کیا کرتا ہے کہ جب آپ 22 سے 22 بھی اور اس قسم کی پٹیشنز لے کر جاتے ہیں, اور اگر وہ ویک ہوں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں فیکٹس کیا ہے. اگر وہ ایسی تھی کہ جو مینٹینیبل نہیں تھی تو جنرلی ہائی کورٹ اس ڈائریکشن کے ساتھ اس کو خارج کرتا ہے کہ یار آپ کے پاس الٹرنیٹ ریمیڈی کے طور پہ کمپلینٹ موجود ہے, آپ جا کر 200 کے تحت استغاثہ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ FIR کیوں درج کروانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جو کمپلینٹ ہے وہ کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل دونوں افینسز کی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اگر ہائی کورٹ جانا ہے تو کسی بات پہ جانا ہے, ادروائز آپ نے ہائی کورٹ نہیں جانا. بٹ 2 ریمیڈیز موجود ہیں. اگر آپ کی 22A 22B کی جو پٹیشن ہے کورٹ نے الاؤ نہیں کی تو آپ 199 کی ریٹ بھی فائل کر سکتے ہیں, اینڈ along with that آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کمپلینٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ابھی ہم اس چینل کی طرف نہیں گئے, میں آپ کو دوبارہ لے کر جاتا ہوں. ابھی ہم یہاں پہ ان چیزوں کو کلوز کر لیں. پرائیویٹ کمپلینٹ استغاثہ جس کو کہتے ہیں, کلوز کرتے ہیں. جناب ہم نے کیا کیا؟ FIR درج کروانا چاہتے ہیں, کوگنیزیبل افینس. اب وہ بات واپس چلے جائیں, کوگنیزیبل افینس ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا والیوم 2 CRPC, اس کو سوری CRPC کے اندر جو آپ کا شیڈول 2
وہ آپ کو بتائے گا کہ کوگنیزیبل آفینس ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر ایف آئی آر ہونی ہے یا کمپلینٹ ہونا, کیا ہونا, وہ اس نے آپ کو بتا دیا. تو پہلے نمبر پہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ واقعی کوئی کوگنیزیبل آفینس اس سے میڈ آؤٹ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہوتا آفینس کوگنیزیبل ہے ہی نہیں, آپ کہتے ہیں نہیں جناب آپ اس کی ایف آئی آر بس کر دیں, آپ ڈائریکشن کر دیں. ڈائریکشن تب ہوگی جب وہ کوگنیزیبل آفینس ہوگا, کیونکہ 154 نے کیا کہا کہ پولیس باؤنڈ تو ہے بٹ اونلی فار کوگنیزیبل آفینس, نان کوگنیزیبل کیس کے حوالے سے وہ ایف آئی آر درج کرنے کی پابند نہیں ہے. تو آپ سب سے پہلے کدھر گئے جناب, درخواست لے کر پولیس اسٹیشن, پھر اس کے بعد ایس پی صاحب سارا کچھ لے لیا, پھر اس کے بعد آپ نے کیا فائل کر لی, پٹیشن اگر الاؤ نہیں ہوئی تو آپ کمپلینٹ وغیرہ کی طرف چلے گئے. الاؤ ہو گئی, کیا کہانی مک گئی؟ نہیں, ابھی کہانی نہیں مکی, پاکستان ہے. اب کیا کرنا ہے, اب پھر اگلا سٹیپ ذہن میں رکھیں, اس کی آپ نے اب کاپی اپلائی کرنی ہے. اب نقل فارم 5 روپے کو اس کے اوپر ٹکٹ لگا دیں, کیونکہ اس کا حساب یہ ہوتا ہے کہ جتنے صفحے ہوں گے آپ کے اس ججمنٹ کے, اس آرڈر کے, اتنے ہی پیسے لگیں گے, 50 60 70 100 روپیہ جتنے صفحوں کا وہ ہے, وہ آپ کو کاپی برانچ والے بتاتے ہیں کہ جناب یہ کتنا ہے. اب یہاں پہ پھر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں, گئے اور ایک ہی کاپی لے لی, ادھر آپ نے 3 کاپیز لے لی. جب بھی آپ نے, کیونکہ ایک ہی بار 50 کی بجائے 200 روپے لگا لیں. اب 3 اٹیسٹڈ کاپیز کا فائدہ کیا ہوگا, ایک آپ اپنی فائل میں ہمیشہ اٹیسٹڈ کاپی رکھیں, ایک اٹیسٹڈ کاپی کس میں ڈال دیں, کلائنٹ کی فائل میں, کل کو زندگی میں اس کے لیے بھی فائدہ ہو جائے. اور ایک اٹیسٹڈ کاپی اس لیے کہ جو آپ نے آگے فردر پروسیڈ کرنا ہے, پروسیڈ کہاں پہ کرنا ہے. اب آپ کے پاس کیا آ گیا, اگر ڈائریکشن ہو گئی, عدالت کا فیصلہ آ گیا, اب اس کے ساتھ آپ ایک درخواست لکھیں گے دوبارہ ایس ایچ او کے نام کہ جناب یہ فلاں اس طرح کر کے ہم نے آپ کو درخواست دی تھی. اگر اس کا حوالہ نہیں بھی دیتے تو آپ یہ کہیں, یہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو میں نے بیفور دیٹ جسٹس آف پیس یہ ایک درخواست لگائی تھی جس میں عدالت حضور نے مقدمہ درج کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے, لہٰذا ہم نے اس کی اٹیسٹڈ کاپی لگا دی اور آپ اس کی روشنی میں مقدمہ کیا کریں, ابھی درج کریں. اب یہاں پر پھر 2 طریقے ہیں, ایک تو یہی والا ایسا, اگر اس نے درج کرنا تو پہلے کیوں نہ کر لیتا, کیا وہ اب کوئی کر لے گا, کیا وہ عدالت کے حکم کو مان لے گا, یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ مانے گا یا نہیں مانے گا. تو نارملی ہم اس کو کیا کرتے ہیں, پھر وہی سی سی پی یو کے ذریعے سے روٹ کر دیتے ہیں. ہم یہ درخواست جو اس کی کہ جناب یہ آرڈر پاس ہو چکا ہے, اب اس کے اوپر کیا کیا جائے, اب اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے, ہم سی سی پی یو کو دیتے ہیں کہ وہ اپنے ایس ایچ او کو کہے کہ اس کے اوپر مقدمہ درج کریں, وہ زیادہ بہتر چینل ہو جائے گا. اگر وہ نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹلی جائیں, اور ڈائریکٹلی جا کر کیا کریں, آپ ڈائریکٹلی جا کر جو ایس ایچ او ہے اس کو درخواست دیں, along with کیا, ہاتھ سے دوبارہ درخواست لکھ لیں, کمپیوٹرائز درخواست ہونی چاہیے آپ کے پاس, اور درخواست کے ساتھ اس آرڈر کی آپ نے کیا لگا دی جناب, کاپی لگا دی. کیا مقدمہ درج ہوا, اگر ہو گیا تو پھر دوسری طرف چلے گئے, پھر کدھر چلے گئے, مقدمہ درج ہوا تو اب آپ اگر فار ایگزامپل مقدمہ درج ہو گیا, یہ تو ہم کس کے وکیل تھے ابھی تک, ہم کمپلیننٹ کی طرف سے جا رہے ہیں. مقدمہ درج ہونے کے بعد کوئی اکیوز بھی تو آپ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے نا, تو اب وہاں پہ اگر کوئی اکیوز ہے تو پھر وہ ضمانت والا چکر پڑ جائے گا, سپرداری والا چکر پڑ جائے گا, وہ الگ ہے. لیکن ابھی ہم پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں, پھر اگر ٹائم بچے تو ہم اس کی طرف واپس آ جائیں گے. اس پہ بھی دینی چاہیے ویسے نارملی, کیونکہ وہ کمپلینٹ نہیں ہے, لیکن ڈائری نمبر لگتا ہے اس کے اوپر, ڈائری نمبر لگتا ہے اس کے اوپر, ڈائری نمبر لگ جائے گا اس کو. اچھا اب کیا ہوا جناب, پھر بھی ایس ایچ او صاحب نے کہا نہیں مقدمہ درج کرتا, جو کرنا جاؤ کر لو. اب کہاں تک پہنچ چکے ہیں ہم, اب ہم یہاں تک پہنچ چکے کہ 22A 22B کی ریٹ, اور یہ ہوتا ہے 50% پلس کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ 22A 22B کی پیٹیشن کے بعد بھی تسی زور لا کے عدالت جو ملک ریاض صاحب کے خلاف جناب لے لی, ان پیٹیشن لے لی کہ مقدمہ درج کیتا جائے. وہ ایس ایچ او بیچارہ کتنے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرے, انہیں اپنا کام نہیں چلانا, ہوں کی کریے. اب ادھر سے آگے چلتے ہیں جناب. اب کیا ہوا, اب یہ ہوا آپ کے پاس کہ کمپلائنس میں آئیں گے ہم, اور کمپلائنس میں کہاں جائیں گے, اسی عدالت میں جس نے پہلے 22 سے 22B میں ڈائریکشن دی تھی. اور پریکٹس یہ ہے, اب جو کمپلائنس ہے, پہلے ہم کیا لکھ رہے تھے, سی سی پی او, ایس پی, ایس ایچ او, اب نہیں, اب پہلے وہ عہدہ تھا, اب جس نے انکار کیا ہے وہ بندہ ہے. اب بڑا فرق جو آیا, جو اگر یہاں پہ آپ کو نظر آ سکے تھوڑا سا, وہ یہ ہوگا کہ اب ہم نے پریکٹیکلی اس کو بائی نیم دینا ہے کہ جی ایس ایچ او فلاں, اس کا نام, اس کے بعد ایس پی
فلاں, کیونکہ اب یہ لوگ عدالت کے حکم کے اوپر جو ہے وہ کیا کریں, کنٹمپٹ کر رہے ہیں. تو اب یہاں پہ کنٹمپٹ نہیں لگتی. سول میں جب کوئی بھی عدالت کا آرڈر ہوتا ہے, آرڈر 39 رول 1-2 آپ دیکھ لیں, اس میں اگر کوئی بھی اسٹے آرڈر آ گیا, اگر نہیں ہوتا تو آپ کیا لگاتے ہیں, اس میں کنٹمپٹ لگاتے ہیں. وہاں پہ وہ 39 کے اندر یہ ایک اپلیکیشن موجود ہے, 2C کے اندر موجود ہے, جو آپ لگا سکتے ہیں. یہاں پہ آپ نے کمپلائنس لگانی ہے, اور کمپلائنس کس میں لگے گی, اسی ہی عدالت میں لگے گی. کس عدالت میں لگے گی, جس نے وہ آرڈر پاس کیا تھا. اب کمپلائنس کیسے لکھی جائے گی, اب کمپلائنس کے ساتھ لگانا کیا کیا ہے. اب کمپلائنس کا سیٹ تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے گا. کمپلائنس کے ساتھ ایک کمپلائنس کی پٹیشن لگے گی, دوسرا اس کے ساتھ وہ کورٹ کے آرڈر کی اٹیسٹڈ کاپی لگے گی, اور تیسرا اس کے ساتھ جو باقی ڈاکیومنٹس ہیں, آپ کے پولیس کی رپورٹ سپورٹ, وہ سارا کچھ لگے گا. اور اس کے بھی اتنے ہی سیٹ بنیں گے جتنے آپ کے رسپونڈنٹ پلس عدالت پلس آپ کا اور پلس آپ کے کلائنٹ کا. تو آپ نے کمپلائنس لگائی, کس کو لگائی, اسی عدالت کو لگائی کہ جس عدالت نے کیا کیا, جس عدالت نے آپ کے حوالے سے یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ جس کو کیس رجسٹر کر لیں. دیکھیے ابھی میں نے آپ کو چھوٹا سا طریقہ بتایا, میں نے آپ کو روٹ کے CCPO کے تھرو, اگر آپ گئے ہیں تو اب ہم نے ہم چونکہ گئے تھے کس کے تھرو, CCPO کے تھرو, ہم نے CCPO لکھا. اگر آپ CCPO کے تھرو نہیں گئے تو پھر آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس کو آپ نے درخواست دی ہے اس کو آپ کیا کریں, 2 تو ضرور ہوں گے, 2 ضرور ہوں گے. کون سے 2, SHO اور SP, کیونکہ وہ مینڈیٹری تو وہی ہیں, اور جب ڈائریکشن ہوتی ہے اس میں بھی دونوں کا ذکر ہوتا ہے, اور جو آپ نے پٹیشن فائل کرنی ہے اس میں بھی دونوں کا ذکر کرنا ہے. اگر آپ نے تیسرے کو انوالو نہیں کیا تو 2 کا ہی نام لکھا جائے گا. کر لیا, لکھیں گے, لکھنے چاہیے, نام ہی لکھو تو فرق نہیں پڑتا. یہ کنٹمپٹ نہیں ہے نا, یہ کمپلائنس ہے. پہلی بات ہے یہ کنٹمپٹ, میں نے آپ کو بتایا کنٹمپٹ نہیں ہے. یہ کون سی پٹیشن ہے, یہ کمپلائنس ہے, یہ کنٹمپٹ نہیں ہے. کنٹمپٹ آپ سول میں چلے جاتے ہیں, یہاں پہ ہم کمپلائنس لگائیں. 22A 22B میں ہم نے کیا لگانی ہے, کمپلائنس. کمپلائنس کا کیا مطلب ہے کہ حضور آپ نے آرڈر دیا, اب اس کی کمپلائنس کرائیں, اس پر عمل درآمد کروائیں. وہ بندہ اس آرڈر کے باوجود پرچہ درج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ہم نے کیا لگا دیا اس کے جناب, کمپلائنس لگا دی. جب ہم نے کمپلائنس اس کی لگائی تو کمپلائنس کا طریقہ کار بھی وہی سیم جیسے ہم نے 22A 22B کے حوالے سے تیار کیا تھا, کمپلائنس لگا دی. اچھا کمپلائنس کے بعد بھی کیا ہوا, کمپلائنس کے بعد بھی یہی ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی FIR درج نہیں ہوئی. تو پھر آپ کدھر چلے جائیں گے, کہاں گئے, ہائی کورٹ. ہائی کورٹ چلے گئے. جب آپ ہائی کورٹ گئے اب وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ یہ ہوگا تقریباً یہی ہوتا ہے. ہائی کورٹ کہے گا کیوں آئے ہو جناب, وہ مقدمہ درج نہیں کر رہے, مقدمہ درج نہیں کر رہے تو ہمارے پاس کیوں آ گئے ہیں جناب, رٹ. تو ہائی کورٹ کہتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آرٹیکل 199 ابھی تک پڑھے ہی نہیں ہے, صرف سنا ہے. وہ چیزیں سنی ہیں جو اس میں لکھی نہیں ہوئی. آپ نے سنا ہوگا مینڈیمس, سرچر آئے, کو ورنٹو, ہیبس کارپس, یہ لفظ پورے کانسٹیٹیوشن میں ہیں ہی کوئی نہیں. جو کانسٹیٹیوشن کے لفظ ہیں وہ کچھ اور ہیں. یہ کتابوں والی باتیں ابھی چھوڑ کے اصل کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں. تو وہاں پہ مینڈیمس آل تو پہلی جو آرٹیکل 199 کی پہلی کلاس ہے وہ مینڈیمس ہی ہے. جیسے یہاں پہ 22A 22B ہے, وہاں پہ آرٹیکل 191 کی پہلی کلاس جس میں عدالت کسی بھی ایسی چیز کو آرڈر کر سکتی ہے. تو عدالت نے کسی بھی ایسی چیز کو آرڈر کرنا, لیکن عدالت آرڈر کیسے کرے, کیونکہ اس کے اوپر سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ ویئر دیر از نو الٹرنیٹ افیکٹو ریمیڈی, اور سب سے بڑی ریمیڈی کمپلینٹ موجود ہے, تو 199 تو لائی نہیں کرے گی. تو جنرلی یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ 22A 22B یا فار رجسٹریشن آف FIR جب بھی کبھی آپ ہائی کورٹ کو اپروچ کرتے ہیں اور اسٹرانگ ہینڈڈ نہیں ہیں, آپ کے آرگیومنٹ اسٹرانگ نہیں ہیں, تو آپ کو واپس کمپلینٹ کا راستہ دیا جاتا ہے. اور اگر آپ کے آرگیومنٹس وہاں پہ اسٹرانگ ہیں تو ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ کے پاس پاور موجود ہے دیٹ انڈر آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ کسی کو بھی ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ کوئی بھی آرڈر کوئی بھی کام وہ کریں, تو وہ آرڈر پاس کر سکتا ہے کہ اس مقدمے کو درج کیا جائے. اگر ہائی کورٹ درج کروا دے, مینڈیمس وہی کمانڈ, جی نہیں وہ تو کنٹمپٹ میں چلتے ہیں.
اب وہ تو ادھر چلے جائیں گے. اب آگے جی پھر واپس آ گئے. پھر کدھر آگے ہم واپس آ گئے. کدھر واپس آ گئے؟ ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا تو اب تقریباً مقدمہ درج ہو جائے گا. اگر ہائی کورٹ نے آرڈر نہیں کیا اب ہم کیا کریں؟ ہم مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں. مقدمہ درج کروانے کے لیے ہم ایس ایچ او سے لے کر ہائی کورٹ تک ہو کے واپس آ گئے. اب آپ نے کلائنٹ کو مبارکباد دے دینی ہے کہ یہ پولیس والے ٹھیک ہیں ہی کوئی نہیں, یہ انویسٹیگیشن ہی صحیح نہیں کرتے. اگر ہم ادھر ایف آئی آر درج کروا بھی دیں گے تو انہوں نے کون سی دیکھا نہیں ہے, اتنا رولا ابھی تک اس نے مقدمہ درج نہیں کیا. یہ مقدمہ درج کر کے تمہارے کیس کو کمزور کر دے گا. ہم اپنا کیس کمزور نہیں کریں گے, ٹھیک, ہم کمپلینٹ کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے نہیں کرتے. صحیح ہے, تو آپ نے کون سا راستہ دکھانا ہے اس کو؟ اب کمپلینٹ کا راستہ طریقے سے دکھانا ہے. وہ میں کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ بادشاہ سلامت کا گھوڑا ریس میں دوڑا, ہار گیا. ایک بندہ بھاگتا بھاگتا آیا, بادشاہ سلامت کیا ہوا؟ آپ کا گھوڑا جو ہے نا ریس میں ہار گیا. بادشاہ سلامت نے بلایا اسے, گردن اڑا دو اس کی, میرا گھوڑا ہار گیا. اب دوسرا وزیر آ گیا. بادشاہ نے کہا ہاں ریس کا کیا بنا؟ اس نے کہا جناب ریس سٹارٹ ہوئی, آپ کا گھوڑا سب سے آگے تھا, لیکن جناب بادشاہ سلامت کا گھوڑا تھا. بادشاہ کبھی بھی پیادوں کے آگے نہیں چلتے. وہ آپ کے شان و شوکت کو سامنے رکھتے ہوئے خرامہ پیچھے تھا اور پیادے سارے آگے گزر گئے. اس کو انعام دے. یہ ہے کریمنل کیس, یہ ہے بیان کرنا. بیان کریں گے تو بات چلے گی. کلائنٹ ہے نا, نہیں ہوئی ایف آئی آر, ایف آئی آر کا فائدہ کوئی نہیں. کیا کروائیں؟ کمپلینٹ کروائیں. کیا کروائیں آپ؟ کمپلینٹ کیا ہے؟ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں, ایف آئی آر صرف اور صرف کس کی ہو سکتی ہے؟ کوگنیزیبل کی. کمپلینٹ کس کی ہو سکتی ہے؟ کوگنیزیبل کی بھی اور نان کوگنیزیبل کی. کس کی؟ اب یہاں پہ فرق آ گیا. اب ایک کیوری آ گئی ہے کہ کیونکہ کمپلینٹ ہو سکتی ہے کوگنیزیبل کی بھی اور نان کوگنیزیبل کی بھی, تو کوگنیزیبل کے لیے ہمارے پاس آپشنز کتنی تھی؟ 2. ایک تھا ایف آئی آر اور ایک کیا ہے؟ کمپلینٹ. اب اگر یہاں پہ کوشچن ہم سے کوئی پوچھے کہ کب کسی بھی کوگنیزیبل کیس میں ایف آئی آر درج کروانی چاہیے اور کب کسی کوگنیزیبل کیس میں کیا کروانا چاہیے؟ کمپلینٹ. ایک تو ابھی ہم دھکے کھا کے واپس آ گئے, مجبوری بن گئی کہ ہم نے کیا کروانا ہے؟ کمپلینٹ. بٹ آن دا انیشیل سٹیج اگر ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا پولیس کبھی کسی اپنے پیٹی بھائی کے خلاف صحیح انویسٹیگیشن کرتی ہے؟ نہیں کرتی. اگر پولیس کبھی اپنے بیٹی بھائی کے خلاف یا کوئی انفلوئنسنگ پرسن ہے جس کے خلاف آپ کو پتا کہ پولیس کبھی بھی پراپر انویسٹیگیشن نہیں کرے گی, تو آپ کوگنیزیبل افینس کے اندر کس کو پریفر کر لیں گے؟ کمپلینٹ کو کر لیں گے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز ذہن میں رکھ لیں جو ٹیکنیکل ہے. ایف آئی آر ہوئی نہیں ہوئی, کمپلینٹ ہو سکتی ہے. پہلے کمپلینٹ کروا لی, اب ایف آئی آر کا دروازہ بند ہو گیا. تو ایف آئی آر کا دروازہ پہلے کھٹکھٹانا ہے اور بعد میں کدھر جانا ہے آپ نے؟ کمپلینٹ کی طرف. اور ایک اور مزید ذہن میں رکھیں, اب ہوا کیا, اب یہاں پر کچھ اور ٹیکنیکل پوائنٹس آپ کو میں کلیئر کرتا ہوں. 2018 کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, جس کے اندر جو ہے سیکنڈ ایف آئی آر, اس کی رجسٹریشن کے اوپر کیا ہو گیا؟ ٹوٹلی پابندی لگا دی گئی. آصف سید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ ہے, سیکنڈ ایف آئی آر اب لانچ نہیں ہو سکتی. پہلے ایس آئی آر سیکنڈ انفارمیشن رپورٹ, ٹی آئی آر تھرڈ انفارمیشن رپورٹ کا کنسیپٹ تھا. کنوا بھٹو کیس آپ دیکھ لیں, اس کا سب سے بڑا جو آپ کی ججمنٹ ہے, جو لینڈ مارک ہے, کہ جس میں سیکنڈ ایف آئی آر درج ہوتی ہے. وہاں سے پھر ایک اصول بنتا ہے. اور پہلے آپ نے سنا ہوگا کراس پرچے ہوتے تھے. اب کراس پرچے میں ایک پارٹی نے پرچہ کروایا, پھر فوراً کیا ہو گیا؟ دوسری پارٹی نے آگے پرچہ کروا دیا. اور اکثر اس میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک بندہ جو اصل میں زخمی ہوا ہے وہ ہاسپٹل جا رہا ہوتا تھا اور زخمی کرنے والے ہی جا کے کیا کرتا تھا؟ پہلے پرچہ کرواتا تھا. دوسرا بندہ آگے کراس ورژن دیتا تھا, اپنا پرچہ کرواتا تھا. وہ ایک مقدمے کے اوپر کتنے پرچے ہو جاتے تھے؟ 2. اس کو ختم کر دیا آصف سید کھوسہ صاحب نے کہا کہ نا آج کے بعد سیکنڈ ایف آئی آر نہیں ہوگی. 2018 کی ججمنٹ ہے ان کی. اچھا اب کیا ہوگا؟ اصل میں اب یہاں پہ پھر وہی بات آدھی ادھوری رہ گئی. ججمنٹ کسی نے پوری پڑھی کوئی نہیں. ہیڈ نوٹ آ گیا کہ سیکنڈ ایف آئی آر ہو سکتی ہی نہیں. کسی نے جا کے سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹا لیا, کوئی غلط سیدھی جھوٹی ایف آئی آر درج کر دی اور اس کے اوپر آپ کا کیس. اب لا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی عدالت
ایف آئی آر کے اوپر اپنی پروسیڈنگ کو بیس نہیں کرے گی، اس کی کوئی ایویڈینشیل ویلیو ہے ہی نہیں، تو یہ تو میئر انفارمیشن ہے. اور حیرانی ہوتی ہے آپ جہاں تک چلے جائیں گے کیس سارا کس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، آپ کا ایف آئی آر کے اوپر. یہ ایف آئی آر جو بندہ نامزد ہو گیا، وہ ایف آئی آر میں کوئی کسی کو کیسے بھی نامزد کر سکتا ہے. حضور آپ نے اپنی پروسیڈنگ خود کرنی ہے. لا یہ کہتا ہے کہ ایف آئی آر کی کوئی شہادتی اہمیت نہیں. اور پھر غلط کیا ہوا؟ سیکنڈ ایف آئی آر کا مسئلہ بنا، روک دی گئی، وہ پریکٹیکل ہو گیا. سیکنڈ ایف آئی آر آج کل نہیں ہو رہی. کسی نے پوری ججمنٹ اگر پڑھی ہوتی تو یہ پتہ چلتا دیٹ ایف آئی آر مسٹ اونلی بی ایف آئی آر. اب یہ کیا ہو گیا مسٹ اونلی بی ایف آئی آر؟ کہ ایف آئی آر صرف فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اتنی ہونی چاہیے کہ فلاں جگہ پہ وقوع ہوا، قتل ہوا، چوری ہوئی، ڈکیتی ہوئی، قصہ ختم ہو گیا، فلاں بندے نے انفارمیشن دے دی ہے. موجودہ ایف آئی آر کا پیٹرن کیا ہے؟ ایک بندہ آیا، ایک ادر قطع تحریر موصول ہوا جس کے اندر فلاں ہوا، پورا وقوع لکھا ہوتا ہے. یہ ان فیکٹ ایف آئی آر میں ہونا چاہیے ہی نہیں ایز پر دیٹ ججمنٹ. وہ ججمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے سیکنڈ ایف آئی آر نہیں کرنی، فرسٹ ایف آئی آر میں صرف لکھنا ہے کہ وقوع ہوا، اور باقی ڈیٹیل آپ نے لکھنی ہے 161 کے بیانات میں. اور آپ کا جو آگے فردر کیس پروسیڈ کرے گا، تفتیش پروسیڈ کرے گی، وہ ان بیانات کے اوپر کرے گی. تو جو کراس ورژن لینے ہیں وہ کہاں پر لینے ہیں؟ 161 کے بیانات میں لینے ہیں. وہ چیز پیچھے رہ گئی 161 کے بیانات، اور ایف آئی آر سنگل ہو کر آگے چلنے لگ گئی. چلو اب یہ غلط ہو گیا، اس غلط کو صحیح کرنے کی کیا ہمارے پاس آپشن موجود ہے؟ تو یہ آپشن جو ابھی ہم جس کی طرف جا رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہوئی اینڈ یو ناٹ سیٹسفائڈ ود ایف آئی آر، کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، افینس غلط لگا ہے. بعض اوقات ایف آئی آر کو کمزور کرنے کے لیے غلط افینس لگا دیے جاتے ہیں، وقوع کو غلط کر دیا جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جناب یہ وقوع غلط ہے. ایک قتل ہے، اس کو چینج کر کے کسی اور چیز میں ڈال دیتے ہیں، اس کو ایکسیڈنٹ میں ڈال دیے جناب، آپ کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو مرڈر ہے. اب کیا ریمیڈی ہے؟ اب یہ ہے کمپلینٹ. تو کوگنیزیبل کے لیے کمپلینٹ میں کب جائیں گے؟ اگر آپ اس ایف آئی آر سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ کس میں جا سکتے ہیں؟ کمپلینٹ میں جا سکتے ہیں. یا اگر آپ 22 سے 22B کی ریٹ کو لے کر گئے کہاں تک؟ ہائی کورٹ تک، اور ہائی کورٹ سے واپس آ گئے تو اب آپ نے کہاں پہ جانا ہے؟ اب آپ نے پھر کمپلینٹ میں جانا ہے انڈر سیکشن 200 CRPC. انڈر سیکشن کون سا ہو گیا جناب ہمارا؟ 200 CRPC. ہم کس میں چلے گئے؟ کمپلینٹ میں چلے گئے. استغاثہ جس کو کہتے ہیں. اب یہ استغاثہ، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں کیا کیا ہوگا؟ پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی سیم کیس کے اوپر ایف آئی آر بھی ایک پارٹی درج کروا چکی ہے اور آپ اس پہ کیا درج کروا چکے ہیں؟ کمپلینٹ. تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ کمپلینٹ کیس پہلے فارورڈ ہوگا، اور جو آپ کا ایف آئی آر کیس ہے اس کو ہم پریکٹیکلی کہتے ہیں چلانٹ کیس اینڈ نان چلانٹ کیس. دا کیس وچ بیسڈ اپون ایف آئی آر وہ ہوتا ہے چلانٹ کیس، کیونکہ اس میں پولیس کیا کرتی ہے؟ آفٹر انویسٹیگیشن اپنا چلان جمع کروا رہی ہوتی ہے. اور جو کیس آپ کا بیس کرتا ہے کمپلینٹ کے اوپر، اٹس کالڈ نان چلانٹ کیس، اس میں کوئی چلان وغیرہ جمع نہیں ہوتا. پروسیڈ پہلے کون کرے گا؟ کمپلینٹ کیس کرے گا، اور چلانٹ کیس بعد میں پروسیڈ کرے گا. کمپلینٹ کا ایک شارٹ سا پروسیجر. کمپلینٹ کی فائل میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے 22 سے 22B، اور اس کے بعد کون سی فائل بنانی ہے ہم نے؟ کمپلینٹ کی فائل. کمپلینٹ کی فائل کے سر پہ بھی کیا لگے گا؟ طریقہ سیم ہے. پہلے کیا لگا؟ آئی ڈی کارڈ لگا. آئی ڈی کارڈ کے بعد کیا ہے؟ اگر آپ انڈیکس دینا چاہیں تو آپ نے انڈیکس لگانا ہے، نہیں تو ڈائریکٹ آپ نے کیا کرنی ہے؟ کمپلینٹ اس کا ڈرافٹ لگانا ہے آپ نے جو بنایا ہے. اس کے اندر بھی کیا کیا؟ اب کمپلینٹ ایک الگ چیز ہے. یہاں پہ یہ نہیں بتانا کہ میں ایس ایچ او کے پاس گیا، میں فلاں کے پاس گیا، میں نے ہائی کورٹ تک گیا. یہاں پہ ان چیزوں کا ذکر کرنے کی ضرورت آپ کو ہرگز نہیں ہے. یہاں پہ آپ واپس آ جائیں اور کمپلینٹ کے جو اپنے کنٹینٹ ہیں وہ آپ دیں، وہ اس وقوع کو دوبارہ لکھیں، اور ساتھ کورٹ کو بتائیں کہ جی آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. اب کمپلینٹ میں کیا لگ گیا؟ کمپلینٹ، اس کے ساتھ کوئی بھی آپ جو چیز لگائیں گے اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ آپ کا ایفیڈیوٹ لگے گا. ایفیڈیوٹ کے ساتھ آپ نے اگر کوئی ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں جن کے اوپر آپ ریلائی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لگائیں گے، اور کورٹ میں کمپلینٹ فائل کرتے ہیں. کمپلینٹ کا کیا پروسیجر ہوگا؟ کمپلینٹ فائل کرنے کے بعد پروسیجر یہ ہوگا کہ اسی دن آن دا اسپاٹ جیسے ہی آپ کمپلینٹ فائل کریں، آپ کے پاس یہ تھوڑا سا فرق یہ ہے، سول کیس میں اکیلا وکیل چاہتا ہے، مقدمے بھی وہی فائل کرتا ہے، سارے کام اکیلا وہ کرتا رہ جاتا ہے. یہاں پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کلائنٹ آپ کے ہر پیشی پہ آپ کے ساتھ رہے، اور ویری فرسٹ ڈے ہی اس کی ضرورت اس طرح پیش آ جاتی ہے. کبھی آپ دیکھیں اگر جو لوگ پریکٹسنگ ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ سول کیس میں اسٹے آرڈر کے لیے وہ آپ سے یہ پوچھے کہ جی کلائنٹ کی طرف، جنرلی نہیں پوچھا جاتا.
لیکن جب آپ کمپلینٹ فائل کریں گے, آپ پٹیشن فائل کریں گے, پٹیشنر کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے, کمپلیننٹ کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے. ریزن کیا ہے؟ کمپلینٹ کے پہلے ہی دن اس کا بیان ریکارڈ ہوگا. اس کو سرسری شہادت کہتے ہیں. سرسری شہادت کیا ہے جناب؟ کہ جیسے ہی آپ نے کمپلینٹ فائل کی, کمپلینٹ کے ساتھ جو کمپلینٹ ہے اس کا بیان اور گواہان. تو جب بھی کمپلینٹ فائل کرنی ہے تو اس کے جو آپ کے انگریڈینٹس آپ نے پورے کرنے ہیں, وہ پٹیشن تو وہی ہے. فائل میں کیا ہے؟ فائل کے اندر اس میں کچھ ہے ہی نہیں. فائل کے اندر کیا ہے جناب؟ صرف ایک آئی ڈی کارڈ, ایک آپ کی چھوٹی سی درخواست, اور اس کے ساتھ آپ کا ایفیڈیوٹ. اگر کوئی ڈاکیومنٹس ہیں تو وہ بس. یہ قصہ کیا ہو گیا؟ یہ فائل کلوز ہوگی. اس میں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے. پھر یہ فائل بنے گی کیسے؟ جیسے ہی آپ نے یہ فائل وہاں پر لے کر گئے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر یہ ہوگا کہ اسی وقت آن دا اسپاٹ ایز پر سی آر پی سی آپ کا ایگزامینیشن جو کمپلینٹ ہے اس کا ایگزامینیشن ریکارڈ کیا جائے گا, اور وہ کورٹ خود ریکارڈ کرے گا, اور وہ ایگزامینیشن کی زبان میں ریکارڈ کیا جائے گا. جو آپ کا کمپلینٹ ہوگا اس کی زبان میں ریکارڈ کیا جائے گا, اور سیم ٹائم پہ وہ گواہان جو آپ کے ورژن کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بھی بیان ریکارڈ کیا جائے گا. یہاں پہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے آپ کی کمپلینٹ کو ایڈمٹ کرنا ہے یا نہیں. اگر یہاں پہ آپ کوئی افینس میڈ آؤٹ کروا جاتے ہیں, پھر یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جب بھی آپ کمپلینٹ فائل کریں اس کی ڈرافٹنگ میں افینس کو انڈیکیٹ کرنا ہے. آپ نے میکسیمم لوگ انڈیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے. انڈیکیٹ نہ کرنا یا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انڈیکیٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ فیکٹ لکھیں تو ساتھ اس کو مینشن کریں کہ دیز فیکٹس کانسٹیٹیوٹ این افینس انڈر سیکشن 379 پاکستان پینل کوڈ. یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو آپ نے اس کے اوپر کمپلینٹ چلانی ہے وہ یہ اس افینس کی چلانی ہے, کہ اس کا جو افینس ہے وہ 419 میں آ رہا ہے, اس کا افینس 379 میں آ رہا ہے, 324 میں آ رہا ہے. جہاں پر بھی اس کا افینس فال کر رہا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر انڈیکیٹ کر دینا. اس انڈیکیشن کے بعد کورٹ نے بیانات ریکارڈ کیے. بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد کورٹ یہاں پہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا وہ ایڈمٹ کر رہا ہے آپ کی کمپلینٹ کو یا نہیں. مجسٹریٹ, آپ ایسا کریں, سیکشن 4 سی آر پی سی کمپلینٹ کی ڈیفینیشن پڑھیں. وہاں پہ لکھا ہوا ہے این ایلیگیشن آف افینس میڈ اورلی آر ان رائٹنگ ڈائریکٹلی ٹو دا مجسٹریٹ. تو کسی بھی کیس کے لیے دو طریقے تھے. ایک ہم پولیس کو انفارمیشن دے کے کیا کروا لیتے؟ ایف آئی آر. اب یہاں پہ آگے اورلی آر ان رائٹنگ. اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ آپ مجسٹریٹ کے سامنے جا کر اورل. اب جب ڈائریکٹ, اب یہ لفظ غور سے سن لیں دوبارہ, فائل کی بات کر رہے ہیں نا, کیا ہے؟ اورلی آر ان رائٹنگ. مطلب کیا ہے؟ اورلی ہے, فائل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ جا کے کیا کر لیں, وہاں پہ مجسٹریٹ صاحب کے ساتھ آپ کا وہ کلائنٹ جو بھی ہے پیش ہو جائے, اور وہ جا کے وہاں پہ اورل, تو مجسٹریٹ اس کو ریٹرن میں لے کر آ جائے گا. تو کرمنل میں یہ فائل ہے آپ کی. اگر ہم کمپلینٹ کی بات کریں, یا آپ ایک کمپلینٹ لے کر چلے گئے تھے, ایون کمپلینٹ کی ضرورت نہیں بھی ہے, کیونکہ سیکشن 4 ڈیفینیشن کلاس سی آر پی سی کہہ رہا ہے کہ کمپلینٹ ہے ایلیگیشن آف افینس میڈ اورلی آر ان رائٹنگ. اور اگر آپ زبان میں اچھے ہیں تو جب ہم بیل کی بات کریں گے تو جو بیلیبل افینسز ہوتے ہیں, ایون وداؤٹ فائلنگ آف اینی پٹیشن بیل اپلیکیشن, لیکن آپ نے وداؤٹ کی طرف نہیں جانا. پٹیشن اپلیکیشن فائل کریں گے تو کلائنٹ پیسے دے گا, ہمیں کوئی نہیں دینے اس نے. زبانی کام نہیں کرنے, فائل تیار کرنے کے پیسے جیسے نہیں لینے, تھوڑا بہت خرچہ وہی سے ملنا ہے نا. ویسے بیلیبل افینسز میں ایز پر لا تھوڑی سی پریکٹس یہاں پہ چینج ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ جو آپ کا عدالت ہے وہ باؤنڈ ہے کہ ایون ریمانڈ پیپر کے اوپر آپ کو بیلیبل افینس میں کیا جا سکتا ہے, وداؤٹ اینی اپلیکیشن, وداؤٹ اینی پٹیشن آپ کو ضمانت دی جائے. تو یہاں پر تو فائلنگ یہ ہے. اب وہ لفظ کلیئر ہو گیا. میں نے کیا کہا تھا کہ سول چلتا ہے ڈاکیومنٹس کے اوپر اور کرمنل چلتا ہے آپ کی زبان کے اوپر. فائلیں اس میں چند ہیں. ہاں 22 سے 22 بھی یہ پٹیشن اس لیے میں نے آج رکھی کہ اس میں باقاعدہ کیا ہے, آپ نے ایک فائل تیار کر کے لے جانی ہے. کمپلینٹ میں بھی پریکٹس یہی ہے کہ ہم ایک اس کی فائل, لیکن فائل میں ہوتا کیا ہے, خالی ایک چھوٹی سی درخواست, آئی ڈی کارڈ, ایفیڈیوٹ لگا تو ڈیفینیٹلی ہم نے اس کو کیا کروانا ہے, ہم نے اس کو اٹیسٹ کروانا ہے اوتھ کمشنر کے ساتھ. اگر کوئی کاغذات لگایا تو ہم نے کمپلینٹ فائل کر دی. کمپلینٹ فائل کرنے کے فوراً بعد کیا ہوا, ایگزامینیشن آف دا اکیوز اور سرسری شہادت گواہان کی ریکارڈ ہو گئی. اگر کورٹ اس کو ایڈمٹ کرے تو پھر پروسیس کال ہوگا. اگر کورٹ اس کو 203 میں کیا کر دے, ڈسمس. اب کیا آپشن ہے, اب پھر وہی ہے, اب ہے 199. یا کہ دو گواہ
شہادت گواہان نے آپ نے تو بیان دیا ہے، جو آپ کا کمپلیننٹ ہے اس نے تو اپنا بیان دیا ہے وہ اپنی حد تک، اور 2 گواہان آ کر جب تک اس کے ورژن کو سپورٹ نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ کورٹ آگے نہیں جائے گا۔ اب اگر ڈسمس کیا اب آپ 199 میں چلے جائیں، اور اگر ایسا ہو چکا ہے کہ آپ کا پہلا 22A/22B کی پٹیشن اس لیے خارج ہوئی تھی کہ آپ کے پاس الٹرنیٹ ریمیڈی اویلیبل ہے، آپ نے الٹرنیٹ ریمیڈی کو اویل کرنے کی کوشش بھی کی اور پھر بھی وہ اویل نہیں ہوئی، اب ہائی کورٹ آپ کے 199 کو اب پورے اس طریقے سے سنے گا کیونکہ اب واقعی آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹ ریمیڈی موجود نہیں ہے۔ اب یہاں سے آگے آپ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں۔ اگر پہلے میٹر پہ سپریم کورٹ جاتے تو نارملی آپ کے پاس الٹرنیٹ ریمیڈی کی وجہ سے آپ کو کدھر بھیجا جاتا ہے بار بار واپس، تو جب بھی آپ نے ہائی کورٹ میں 199 میں جانا ہے تو پہلے الٹرنیٹ ریمیڈی کو ایگزاسٹ کرنا ہے، پہلے اس کو اویل کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو اویل نہیں کرتے اور ڈائریکٹلی جاتے ہیں تو آپ کی رٹس کبھی بھی وہاں پہ مینٹینیبل نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسرا طریقہ کار ہو گیا آپ کا کہ آپ اب اس کو اکٹھا کر دیں ایٹ دا اینڈ۔ اگر ہم اس کو سم اپ کریں، ہم مقدمہ درج کروانا چاہتے تھے، ایس ایچ او صاحب کو درخواست دی نہیں کیا، ایس پی صاحب کو درخواست دی نہیں ہوا، 22A/22B کی پٹیشن لگائی، آرڈر ہو گیا پھر بھی مقدمہ درج نہیں ہوا تو کمپلائنس لگائی، کمپلائنس کے باوجود مقدمہ درج نہیں ہوا تو ہائی کورٹ کی طرف چلے گئے، پھر بھی کچھ نہیں ہوا تو واپس آ گئے کمپلینٹ کی طرف۔ کمپلینٹ میں اگر ڈسمسل ہوا تو 199، اگر ڈسمسل نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا، پھر کورٹ اس کے ٹرائل کی طرف چلا جائے گا۔ 241A ٹرائل بائی دا مجسٹریٹ، یہاں پہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک چیز کلیئر ہوگی، کمپلینٹ میں کوئی سزا نہیں ہے، ہو سکتی ہی نہیں ہے، وہ مقدمہ تو نہیں ہے، کنوکشن یا ایکویٹل صرف ٹرائل میں ہے، مقدمہ یہ ہے ٹرائل یہاں سے سٹارٹ ہونا۔ اب ادھر ٹرائل سٹارٹ کرنا جو چارج کے فریم کرنے سے، فرد جرم عائد کرنے سے شروع ہونا ہے، یہاں پر آنے کے 2 راستے ہیں، چلانڈ، نان چلانڈ۔ سیم کیس تھا، پولیس کے پاس گئے، ایف آئی آر درج ہوئی، پولیس نے انویسٹیگیشن کی اور اس کا کیا جمع کر دیا، چلان، آپ ادھر آ گئے۔ اگر آپ اس طرف نہیں جا سکے تو آپ نے کیا فائل کر دی، کمپلینٹ۔ کمپلینٹ میں مجسٹریٹ نے انکوائری کر دی اور یہاں تک پہنچا کہ میں نے مقدمہ چلانا ہے، تو مطلب کمپلینٹ میں کی گئی انکوائری از ایکول ٹو دا انویسٹیگیشن جو چلان کیس میں ہوئی ہے، یہ دونوں یہاں پہ آ کر رک گئے۔ اب عدالت کے پاس کیا آ گیا، ادھر سے کیا آ گیا، چلان۔ یہاں سے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، ٹرائل چلانا ہے۔ چلان کو ڈیسائیڈ کیا کہ ٹرائل یہاں پہ چلانا ہے کہ نہیں چلانا۔ اب یہاں سے آگے کچھ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں، لیکن ٹائم میرے خیال میں ختم ہو چکا ہے۔ وہ الگ چیز، اور نارملی ہوتا بھی یہی ہے کہ جب ہائی کورٹ تک آپ کا کیس نہیں ہوتا نا تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیس آپ کا ہوتا ہی نان کوگنیزیبل ہے، تو نان کوگنیزیبل کیسز ہمیشہ کہاں پہ مینٹین ہوتے ہیں، وہ مینٹینیبل ہوتے ہی کمپلینٹ کی صورت میں ہے، تو جنرلی پھر اس صورت میں آپ لگائیں گے نہیں، اگر ہائی کورٹ نے وہاں پہ اپنے اس میں لکھا تھا نا، ہائی کورٹ نے لکھا تھا کہ جائیں کمپلینٹ فائل کر لیں، تو پھر آپ لگائیں گے، نہیں گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن اگر ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کمپلینٹ فائل کریں جا کے، اس صورت میں آپ نے کمپلینٹ لگانی تھا کہ آپ نے کہنا کہ مجھے ہائی کورٹ نے آپ کے پاس بھیجا۔ ہمیشہ یہ آپ کے سامنے، دوستوں کے سامنے یہ کہا کہ نہ صرف ہم نے اب مقصد آپ کو یہاں پہ انفارمیشن دینے کا ہوتا ہے، بلکہ آپ کا ہمارا ایک پرنسپل مقصد آپ تمام دوستوں کے سامنے یہ لیکچرز کرنے کا یہ ہے کہ یہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے جس لیول کے اوپر آپ نے آنا ہے۔ سر عمر کی گفتگو کے اندر ایک دفعہ آپ نے ان کی زبان لڑکھڑاتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک فائل کی تہ میں جا کے کتنی کاپیاں لگنی ہیں، جو چیزیں آپ منشیوں کے لیے آپ نے عموماً چھوڑی ہوتی ہیں۔ اچھا وکیل اور اچھی وکیل کی ایبلٹی یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ مقدمے کو تیز کیسے چلاتا ہے، ریمیڈیز فنگر ٹپس کے اوپر ہیں، کیا کرنا ہے۔ آپ کے سامنے سر عمر کو ہم نے اسی لیے، اور سر بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں، پھر میں آپ کو کہوں گا کوئین نے ان کو خطاب نہیں دیا لیکن پنجاب بار کاؤنسل نے ان کو یہ خطاب دیا ہوا۔ تو سر عمر لطیف کو
اس کو کہتے ہیں ہم یہاں پر رسپیکٹ بھی دیتے ہیں اور آپ کو بطور ایک ٹرو پروفیشنل کہ جس تہ تک جس گہرائی تک آپ کی ایبلٹی ہونی چاہیے اس کے اگزامپل کے طور پہ بھی کیا. پیار کرتے ہیں ہمارے ساتھ, ہمیں ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں. وکیلوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں, ان کو مکمل طور پہ ٹائم دیتے ہیں. تو پنجاب بار کونسل سے ہم ان کو سلوٹ بھی کرتے ہیں اور ان کا تہہ دل سے شکر گزار بھی ہیں. تھینک یو. اب سر ہم ویل بی سوئچنگ اوور. ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے درمیان پریکٹیکل ٹریننگ کے لیے آصف شہزاد صاحب ممبر پنجاب بار کونسل اکاڑا سے ہیں. وہ یہاں پہ موجود ہیں, تھرو پروفیشنل. وہ بھی گولڈ سٹینڈرڈ ہیں یہاں پر, اور مکمل طور کے اندر فوجداری کیسے کریں گے آج وہ آپ سے کروائیں گے پریکٹیکلی. سو 5 منٹس کے بعد شروع کرتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو سر. عمر سر تھینک یو.